अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों ढेर खुशियां लेके आपकी चौखट पे आपका इंतजार करी हो। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जनाब, जैसे कि आपको पता है कि फर्स्ट हाफ स्टार्ट हो चुका है और इस हाफ के अंदर बहुत सारे शहरी जो कि 41 ट्यून करके बैठे होते हैं, उनकी ख्वाहिश होती है कि जैसे ही शो स्टार्ट हो हमें वेदर के हवाले से पता चले। तो जनाब, आज मौसम कैसा रहेगा? मौसम होगा या फिर गर्मा गर्म होगा? क्योंकि मैंगोज तो आ गए, आम आने के साथ साथ गर्मी भी तो आती है ना जनाब। तो जनाब, गर्मी कितनी रहेगी आज? बादलों का बसेरा होगा शहर फैसलाबाद में या सूरज भी आंखें दिखाएंगे? देखेंगे टुडेज वेदर में। मरियम रजा हमारे साथ मौजूद होंगी। मरियम, बताइएगा क्या सूरत हाल है शहर फैसलाबाद की? महकमा मौसमियात का इस हवाले से क्या कहना है? आज बारिश होगी या फिर गर्मी रहेगी? जी बिल्कुल, सूरज मियाँ का पारा हाई होने लगा है, तो उसके साथ गर्मी की शिद्दत जो है वो भी बरकरार है। फैसलाबाद के मौसम की अगर बात करें तो दर्जा हरारत अब बढ़ता चला जा रहा है, गर्मी बढ़ती चली जा रही है। तो जून का महीना जो है वो इस बात का एहसास दिला रहा है कि गर्मी जो है वो आइंदा दिनों के अंदर मजीद बढ़ेगी। महकमा मौसमियात की बात करें तो आज कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि दोपहर के वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा 43 डिग्री आने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 55% है, जबकि हवाएं 2 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार चल रही हैं। हवाएं चलने का सिलसिला जो है वो किसी हद तक थम के रह गया, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत जो है वो बरकरार है। और उसके साथ साथ सूरज मियाँ जो है अपनी पूरी तपिश के साथ इस बात का एहसास दिला रहे हैं कि गर्मियाँ जो हैं वो सर चढ़कर बोलेंगी और जून का महीना जो है वो मजीद से मजीद तरीन गर्म होगा। इसके साथ अगर बात करें तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के अंदर बारिश का कोई भी इम्कान नहीं है, जबकि मौसम इसी तरह से मजीद गर्म और खुश्क रहेगा और दर्जा हरारत में इजाफा जो है वो दिन गुजरने के साथ साथ जो है वो बढ़ता चला जाएगा। जी बहुत शुक्रिया मरियम, आप सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। जनाब, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपको पता है कि सिटी 41 की हमेशा से ये ख्वाहिश होती है कि जहां पे शहरियों के दुखों में शामिल हो जाता है, उनके मसाइल जो है वो हल किए जाते हैं, इसी तरह खुशियों में भी शामिल हुआ जाता है। जिस तरह से मैंने आपको बहुत दफ़ा अपने शो के अंदर बताया कि जब भी आप अपनी किसी खुशी की कोई वीडियो बना रहे हैं, बर्थडे की हो, शादी की हो या कोई भी स्पेशल मोमेंट की वीडियो हो, वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम आपकी खुशियों में अपने स्टूडियो से शामिल होंगे। तो जनाब, आज हमें दो शहरी हैं, उन्होंने अपनी वीडियो भेजी है बर्थडे की। कौन कौन सी वीडियो होगी वो आपको बारी बारी दिखाएंगे। सबसे पहले हमारे साथ शफीक शाह साहब मौजूद होंगे, जो कि एग्जीक्यूटिव मेंबर है फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। उनकी आज सालगिरह है, उन्होंने वीडियो भेजी है। कौन सी है वो वीडियो? बर्थडे के अंदर शामिल है। तो राव साहब, हम आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो आपको बहुत सारी तरक्कियों से नवाजे, इज्जतों से नवाजे, सेहत से नवाजे, क्योंकि सेहत सबसे इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए हमारी दुआओं में सबसे पहले आपके लिए सेहत की दुआ है और बाकी दुआएं भी हैं, लेकिन वो बाद में। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। जैसा कि आपको पता है कि हम खुशियों के हवाले से तो बता दिया, आप थोड़ा सा शहरी जिस चीज़ पे आज नज़र लगा के बैठे हुए हैं ना, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। कह रहे हैं कि बजट आ रहा है और बजट आते ही क्या सूरत हाल लेके आएगा? पाकिस्तान के अंदर खुशहाली आएगी या फिर जो मुरझाए हुए चेहरे हैं वो मजीद मुरझा जाएंगे? तो इन तमाम तर सूरत हाल के हवाले से जानेंगे और इसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूं कि बिजनेस कम्युनिटी की भी खास तौर पे नजरें जो है वो बजट के ऊपर जमी हुई हैं। बहुत सारे लोग जो टैक्सेस के हवाले से कंसर्न्ड होते हैं, उनको भी ये जानना होता है कि यार आने वाला बजट जो है वो किस तरह का होगा। बजट पे बहुत सारी चीज़ें मुबनी होती हैं और साल भर का जो तरक्याती प्रोजेक्ट्स होते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, उनके अंदर बजट जो है वो बोला जाता है। अब फैसलाबाद के हवाले से भी बहुत सारे यहाँ पे भी इदारे ऐसे हैं जिसके अंदर किस किस इदारे में कितने कितने पैसे लगाए जाएंगे, क्या सूरत हाल होगी और आम आदमी का इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, महंगाई बढ़ेगी कम होगी, ये तमाम सर सूरत हाल जानेंगे आज के शो के अंदर। क्योंकि हमारे साथ बड़े ही ज़बरदस्त पैनलिस्ट मौजूद हैं, अब्दुर्रहमान गुज्जर साहब। तो आपको गुज्जर साहब वेलकम करते हैं शो के अंदर। तो गुज्जर साहब, मुझे ये बताइएगा, जो बजट आ रहा है, कुछ रिलीज़ हो जाती हैं बातें पहले ही बजट के आने से कि इस दफ़ा इस चीज़ पे टैक्स लग रहा है, ऐसा भी हो रहा है, वैसा भी हो रहा है। सोशल मीडिया पे भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो गर्दिश करती हुई दिखाई दे रही हैं। आप क्या समझते हैं, अवाम दोस्त बजट आएगा इस दफ़ा? थैंक यू हनान। देखिए, अवाम दोस्त बजट हुकूमत देना तो चाहती है क्योंकि उनका आखिरी बजट है, इलेक्शन ईयर है, लेकिन लग नहीं रहा हालात से ना। ये सारा बजट जो है वो तवक्कुआत पे सारा कुछ वाबस्ता होगा, क्योंकि ये बजट अगर अवाम दोस्त होता है तो उसके बाद बार बार जो है वो मिनी बजट भी पेश करना होगा कीमतें बढ़ाने के हवाले से। क्योंकि देखें, यहाँ पर रिजर्व हमारे पास बिल्कुल ना होने के बराबर है। नए टैक्सेस अगर नहीं लगाए जाते या टैक्स रिलीफ जो है वो अवाम को दिया जाता है तो फिर हुकूमत पैसे कहाँ से पूरे करेगी? 14,600 अरब रुपए का तकरीबन बजट है और उसमें जो माली खसारा है वो 7.7 तक रहेगा। और उसके अलावा अगर यहाँ पर तनख्वाहों के हवाले से देख लें तो महंगाई जो है वो तकरीबन 38% तक बढ़ी है।
تو تنخواہیں کہا جا رہا ہے کہ شاید جو ہے وہ 20 سے 25% تک بڑھا دی جائیں تاکہ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کا سرکل چلتا رہے، اور اس کی بیس پر جو نجی کمپنیاں ہیں، یہ واحد اچھی چیز یہ ہے کہ تنخواہوں کے حوالے سے. لیکن ابھی کیونکہ فیڈرل کا اور بہت سارے لوگ فیڈرل میں ملازم نہیں ہوتے، سب لوگوں کو پنجاب سے جو ہے وہ جو فائدہ ہوتا ہے زیادہ لوگوں کو. لیکن بہرحال فیڈرل زیادہ تنخواہیں بڑھائے گا، پنجاب شاید کم بڑھائے یا اتنی رکھے، اور ویسے بھی پنجاب 4 مہینے کا بجٹ پیش کرے گا. تو حنان آج کے لیے اہم بات یہ ہے کہ یہاں پر کچھ ٹیکسٹائل جو کہ پاکستان کی سب سے بڑی جو برآمدی صنعت ہے ٹیکسٹائل، اس کو کچھ ریلیف ملنے جا رہے ہیں. ان کے لیے بہتری ہوگی. ڈالر کی فلکچویشن روکنے کے حوالے سے کچھ اقدامات کیے جائیں گے، وہ بھی بڑے بہتر ہوں گے. بجلی گیس کے حوالے سے ان کو تو روٹین میں بھی ریلیف دیا جاتا ہے، اور سب سے زیادہ ریلیف دیا ہی انہیں جاتا ہے. پبلک تو اس میں کہیں پیچھے رہ جاتی ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ جو حالات یہاں پر چل رہے ہیں پاکستان میں، جیسے IMF کی ابھی تک جو ہے وہ بیل آؤٹ پیکج نہیں مل سکا، اس سے پہلے ملنا تھا، اور یہ جنوری کا کہا جا رہا ہے کہ جنوری سے ملنا ہے. اور ابھی جو ہے جون کی آج 9 آ گئی ہے، بجٹ آپ نے پیش کرنا ہے لیکن آپ کو بیل آؤٹ پیکج نہیں ملا. IMF کی منظوری کے بعد ہی بجٹ ہوگا. خیر اس میں کئی طرح کی چینجز بھی آتی ہیں، جب بجٹ پیش کیا جاتا ہے اس کے بعد پھر اس کو منظور کیا جاتا ہے. تاہم یہ بات ہے کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر پہ شاید مزید ٹیکسز لگانے جا رہے ہیں. گزشتہ روز جو ہے وہ ساکھ ڈار کی پریس کانفرنس اچھی تھی کہ انہوں نے کہا کہ جو روپیہ آلریڈی انڈر ویلیو ہے، اس کی جو ایکچوئل قیمت ہے نا وہ 240-50 روپے ہے، لیکن یہ 285 تک جو ہے انٹر بینک میں 290 تک کراس کر رہا ہے. جبکہ جو اگر ہم دیکھیں اوپن مارکیٹ میں تو وہ 310-15 روپے پہ جو ڈالر بک رہا ہے. تو یہ آلریڈی جو ہے روپیہ بہت انڈر ویلیو. اگر کہیں سے تھوڑا سا ہمیں بیل آؤٹ پیکج ملتا ہے، ریلیف ملتا ہے، تو ڈالر یوں نیچے آئے گا اور ملک جو ہے وہ کچھ بہتر ہوگا، یا امپورٹ پہ جو ٹیکس ہے وہ بہتر ہوگا. لیکن اب مسئلہ یہ بنا ہوا کہ بیل آؤٹ پیکج دینے کے لیے کوئی تیار نہیں. IMF کی شرط تھی کہ $6 بلین کی جو ہم بیرونی فائنانسنگ شو کریں گے تو ہمیں جو ہے وہ ریلیف ملے گا، بیل آؤٹ پیکج. ابھی تک صرف 2 ممالک سے ہم $4 بلین کی جو ہے وہ بیل آؤٹ پیکج لے سکے ہیں، بیرونی فائنانسنگ جسے کہتے ہیں. باقی ہم نے جو اپنا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو ہے وہ کم کیا ہے، یہ بہرحال ایک اچھی چیز ہے. دیکھیں پچھلے برس کا اگر آپ بجٹ خسارہ دیکھیں تو وہ تقریباً جو ہے وہ $45 بلین پہ تھا. جب عمران خان بات کرتے ہیں کہ یہاں پر انہوں نے گروتھ ریٹ بہت بڑھا دیا، 6 پہ چلا گیا، تو اس دوران جو ہے امپورٹس وہ دل کھول کے کی گئیں کہ $75 بلین کی امپورٹس کی گئیں، جس کی وجہ سے بظاہر مارکیٹ میں رونق لگ گئی، موج لگ گئی، ریزرو ہمارے جو ہے وہ پانی کی طرح بہائے گئے، پھر جا کے جو ہے وہ رونق لگائی گئی. لیکن اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو بجٹ خسارہ ہے اس کو بڑا کم کیا، اور جو اگلے سال کا پلان کیا گیا اس میں بھی بجٹ خسارہ محض جو ہے وہ $25 بلین تک رکھا جائے گا. سب سے زیادہ مار یہاں پر پڑ رہی ہے کہ جو بجٹ میں طے کیا جا رہا ہے 14,600 ارب روپے کا بجٹ ہے، اس میں سب سے زیادہ ہم بیرونی ادائیگیاں کریں گے. وہ ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہے، اور یہ 30 جون تک کم از کم جو ہے وہ ہمیں $4 سے $5 بلین کی بیرونی ادائیگیاں کرنی ہے. اور ریزرو جو پڑے ہوئے ہیں وہ $9 بلین کے قریب ہے، یعنی کہ آدھے ریزرو اسی میں کھپت ہو جائے گی. پھر امپورٹس چیزیں جو ابھی بھی میڈیسن کی ٹیکنالوجی یا مطلب مشینری یا اس طرح سے پیٹرولیم پروڈکٹس ٹائپ دوسری چیزیں ہو رہی ہیں تو اس میں بھی کھپت ہو جائے گی اور خزانہ بالکل خالی ہو جائے گا. تو یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ایک تو ہم نے ڈیفالٹ سے بچنا ہے، دوسرے نمبر پر ہم نے اپنی جو امپورٹس ضروری ہے وہ کنٹینیو رکھنی ہے. تو یہ خسارہ جو ہے یہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، 7.7 پہ ہے. نان اس میں جب بیرونی ادائیگیاں کی جانی ہیں وہ بہت بڑا اس کا ہے. پھر اس کے علاوہ جو ہم نے یہاں پر دفاع پر بھی رکھی ہوتی ہے ایک بڑی اچھی رقم، ہینڈسم اماؤنٹ ہے. پھر بینظیر انکم سپورٹ پہ رقم بڑھائی جا رہی ہے. یہ پبلک کے لیے اچھی خبر ہے کہ کم از کم 1200 ارب روپے کا پلان ہے. اور یہ نان سب سے زیادہ جو ٹارگیٹڈ سبسڈی جس کی ہم بات کرتے ہیں، جس کو پروموٹ کرتے ہیں، یہ اچھی چیز ہوتی ہے کہ غریب تک پہنچنا. تو بینظیر انکم سپورٹ میں امید ہے کہ 1200 ارب روپے تک کی جو چیزیں پہنچ جائے گی، یا جو اس سے پہلے پنجاب نے آٹا تقسیم کیا تھا کہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ آٹا غریب لوگ ہی لینے آتے ہیں نا، گاڑی والا نہیں لینے آتا. لیکن جب آپ فیول پہ سبسڈی دیتے ہیں، بجلی پر دیتے ہیں، تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اس پہ تو آپ کا بلینئرس بھی جو ہے وہ بلینئر بھی ریلیف لے رہا ہے، جبکہ جو آپ کا غریب بندہ وہ اس کو بھی اتنا ریلیف مل رہا ہے. تو اس طرح سے ٹارگیٹڈ سبسڈیز دینی چاہیے. ویسے جو 800-900 ارب روپیہ سبسڈی کا رکھا ہوتا ہے نا اس کو کم کرنا چاہیے. بینظیر انکم سپورٹ میں ٹارگیٹڈ آڈینس ہوتی ہے آپ کی کہ جو غریب لوگ جو اپنے کرائٹیریا بنایا ہوتا ہے کہ ان کی کوئی مطلب پراپرٹی نہ ہو، یا وہ باہر نہ گئے ہوں، یا اتنے غریب ہوں، اتنا بینک بیلنس ہو، جابس وغیرہ نہ ہوں. تو یہ بہت اچھا کرائٹیریا ہے. اس میں لوگوں کو مزید ایڈ کیا جا سکتا ہے کہ جو غریب لوگ ہیں ان کو ایڈ کریں اور آپ اس کی اماؤنٹ بڑھاتے چلے جائیں. یہ خاصا بہتر ہے.
ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی شاپس کی بات کی جاتی ہے کہ یہاں پر ہمارے ٹیکس کون دیتا ہے؟ ایک تو ایکسپورٹرز دیتا ہے جس کی مجبوری ہے، یا ملازم دیتا ہے جس کے کٹ کے آ جاتا ہے، یا ویسے بھی وہ فائلر بنا ہوتا ہے، وہ دے ہی نہیں رہا ہوتا. تو یہ ضروری ہے. دیکھیں 20 لاکھ کے قریب شاپس موجود ہے پاکستان میں. وہ ٹیکسیبل جو ہے وہ صرف 40,000 ہے، باقی ٹیکس نہیں دیتی. پبلک دیکھ لیں 3 ملین کے قریب جو ہے وہ ٹیکس ہوتا ہے، اور یہ 25-26 جو کروڑ پہ پبلک پہنچ چکی ہے 250 ملین میں سے. تو یہ تو 1% بھی بڑی مشکل سے بنتا ہے کہ جو لوگ ٹیکس دیتے ہیں. اسی طرح سے جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے جس میں فائلیں بیچی جاتی ہیں اس میں ٹیکس نہ ہونے کے برابر ہے. اور ابھی ایک رپورٹ آئی ہے کہ پاکستان کے جو 5 بڑے شعبے جو ٹیکس چوری میں ملوث ہے، اور تقریباً 900 ارب روپے کی سالانہ ٹیکس چوری کی جاتی ہے. 900 ارب روپیہ جتنا ہم ڈیولپمنٹ پہ خرچ کر رہے ہیں، جو ہمارا ترقیاتی بجٹ ہے وہ 900 ارب روپیہ، اور شاید اس کو بھی بڑھا کے 1000 ارب روپیہ کیا جائے. تو اس میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے، اس میں ادویات کا کام ہے جو غیر قانونی بنا کے بیچی جاتی ہیں یا اسمگل کی جاتی ہیں. اس میں ہمارا پتی کا بہت بڑا جو شیئر ہے، اور پاکستان دنیا کا سب سے بڑا پتی کا درآمد کنندہ ملک ہے. سب سے زیادہ پتی ہم درآمد کرتے ہیں کیونکہ یہاں سے نہیں ہوتی. تو پھر وہ یہ کرتے ہیں کہ وائے افغانستان منگوا لیتے ہیں، ادھر کی پتی منگوا کے ادھر سے اسمگل کر کے ادھر بیچتے ہیں، اور اس پر ٹیکس نہیں دیا جاتا. یہ اپنے سگریٹ انڈسٹری جو ہے وہ اس پہ جب ٹیکس ہم نے بڑھایا FBR میں، تو انہوں نے ٹیکس چوری شروع کر دی. اور اب کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر مارکیٹ میں تقریباً 40% تک جو ہے وہ چوری کی سگریٹ یا اسمگل شدہ سگریٹ جو ہے وہ فروخت ہو رہی ہیں. پھر اسی طرح سے کاروں پر، یہ تمام 5 شعبے ہیں جن پر 900 ارب روپے تک کا جو ٹیکس ہے اینول چوری کیا جاتا ہے. یہ رپورٹس ہے انٹرنیشنل ادارے کی. تو یہ ایک بہت بڑا حکومت کے لیے شاک بھی ہے بجٹ کے بالکل قریب جا کر اس رپورٹ کا اجرا ہونا، کہ یہاں پر اگر اشرافیہ پر ایلیٹ اتنا زیادہ ٹیکس چوری کرتی ہے تو پھر پبلک سے کس طرح سے جو ہے وہ ریلیف لیا جا رہا ہے، یا پبلک کو کس طرح سے ریلیف دیا جائے گا. دیکھیے 1 سال کا جائزہ لیں تو دالوں کی قیمتیں جو ہے وہ 100 گنا سے زیادہ ہو چکی ہیں. جو دال پہلے کتنے کی تھی، آٹے کی قیمت دیکھ لیں کہ پچھلے سال میں جو 2200 روپے من تھا گندم، ابھی جو ہے وہ 3900 روپے مانا، آلموسٹ ڈبل چلی گئی. گھی کی قیمت دیکھ لیں، ابھی تھوڑا سا نیچے آیا ہے، گھی 650 سے 600 پہ آیا ہے، 50 روپے کم ہوا ہے. تو یہ پہلے جو ہے وہ 400 کے قریب تھا، اس کو 500 پہ آنا چاہیے. جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمتیں ہیں وہ تقریباً $700 پہ پر ٹن پہ ہیں پام آئل کی. تو وہ بہت زیادہ نیچے آ چکی ہیں، تقریباً $200-300 کا فرق پڑا ہے ٹن کے پیچھے. تو یہ قیمت 500 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، اس کے قریب ہونی چاہیے. اس کو ریگولیٹری کرنا چاہیے. فیول کی قیمتیں پوری دنیا میں کم ہو رہی ہیں، تو اس پہ لیوی ٹیکس لگانے کا پلان کیا جا رہا ہے کہ اس کو 10% مزید بڑھایا جائے گا. تو یہ دیکھیں ابھی تو IMF کی ڈیمانڈ بھی نہیں ہے. IMF نے 50 روپے کی ڈیمانڈ کی تھی، آپ 60 روپے کرنے جا رہے ہیں. اپنے طور پر بھی اس لیوی ٹیکس کو بڑھایا جا رہا ہے، پیٹرولیم لیوی کو. اس کے علاوہ دوسری چیزیں بھی مہنگی کی جا رہی ہیں. تو مجموعی طور پر حنان آج کا جو بجٹ ہے وہ فرینڈلی بجٹ تو نہیں ہے. تاہم اگر اس پہ بات کریں کہ اس میں نئے ٹیکسز نہیں عائد کیے جائیں گے، یہ واحد اس کی اچھی خبر ہوگی. سوائے کچھ شعبوں کے جیسے ریئل اسٹیٹ ہے اس پہ شاید کچھ نیا ٹیکس لگائے، یا کچھ نئی ریگولیٹری باڈیز کو کیا عمل میں لایا جائے FBR کے ذریعے. تاہم جو نئے ٹیکسز ہیں وہ نہیں لگائے جائیں گے. اور پھر کچھ خبریں یہ ہے کہ جو ہمارے جو بارڈر ٹریڈ سسٹم BTB جس کو کہہ رہے ہیں، ہمسایہ ممالک کے ساتھ ہے ٹریڈ کی جانی ہے بارڈر سسٹم کے تحت. اس سے شاید ہم بجٹ میں جو ہے وہ کچھ چیزیں امپورٹ کا جو ہے وہ کم کر سکیں، کیونکہ جب بارٹر سے امپورٹ ہوگی تو پھر ہمیں اس طرح سے ٹیکس لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی جو باہر سے آتی تھی چیزیں. دیکھیں اس میں مفتاح اسماعیل کی ایک بڑی بات اہم ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو گاڑیاں ہیں ان پہ تو آپ بے دریغ ٹیکس لگا دیں. جو بندہ 5 کروڑ کی کروزر لے سکتا ہے وہ 7 کی بھی لے سکتا ہے، اس کو فرق نہیں پڑے گا. لیکن جو چیزیں دیکھیں جس میں یہ دودھ آتا ہے بچوں کا، یا اس طرح کی چیزیں ہیں کاسمیٹکس، یا یہ وہ چیزیں جو غریبوں کے استعمال میں بھی آتی ہیں، ان پر ٹیکس تھوڑا کم ہونا چاہیے. ہمارے جب امپورٹ پہ ٹیکس لگایا جاتا ہے پھر وہ اکٹھا ہر چیز پہ عائد کر دیا جاتا ہے، اور وہ اتنا زیادہ کر دیا جاتا ہے کہ یہ خشک دودھ کے ڈبے جو ہے وہ ان کی قیمتیں ڈبل چلی جاتی ہیں. تو وہ تو ہر بندہ ہی یوز کرتا ہے. اب تو ڈاکٹر ہر ایک کو سجیسٹ کرتے ہیں، لیکن جو کاریں ہیں یا بڑی گاڑیاں ہیں وہ تو ہر بندہ یوز نہیں کرتا، وہ تو وہی بندہ کرے گا. اس طرح سے حکومت کو کچھ چیزوں پہ ریلیف دینا چاہیے. سب کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانکنا چاہیے کہ جو امپورٹ کی جاتی جیسے میڈیسن ہے اس پہ تو ٹیکس امپورٹ پہ کم ہونا چاہیے، لیکن یہ میڈیسن جو ہے اس کی بھی LCs اوپن نہیں ہو رہی. بینکوں کو پابند کیا ہوا ہے کہ 30 کروڑ سے 50 کروڑ سے زیادہ کی جو ہے وہ ماہانہ LC اوپن نہ کریں. تو اس کی وجہ سے بھی یہ بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ یہاں پر گروتھ ریٹ دیکھیں، ابھی کا جو گروتھ ریٹ ہے 0.29 تک رہا ہے.
اور اس پر تنقید ہو رہی ہے کہ یہ ہم نے زیادہ جو ہے وہ شو کیا ہے. جو محکمہ شماریات ہے اس پر تنقید کی جا رہی ہے کہ ایکچوئل میں ہماری گروتھ ریٹ مائنس پہ چلی گئی ہے. دیکھیے کپاس جو ہے وہ تقریباً 8-9 جو ملین بیلز ہوتی تھیں وہ 4.9 یعنی کہ 49 ملین بیلز رہ گئی ہیں, آدھی سے بھی زیادہ کم ہوئی ہیں. چاول کوئی 20 ملین ٹن جو ہے وہ کم ہوا ہے. اس کے علاوہ جو گندم ہے وہ ہمیں پچھلے برس امپورٹ کرنا پڑی تھی. تو یہ ساری چیزیں دکھا کے, اور جب آپ ایگریکلچر کو پازیٹیو میں شو کر رہے ہیں, اسی طرح سے دیگر شعبے جو ہے وہ ٹیکسٹائل ہے اس کا کباڑہ نکل گیا ہے. جو انڈسٹری ہے وہ تقریباً ہاف کیپیسٹی پہ چل رہی ہے, جبکہ دوسری جانب چھوٹی جو اسمال اسکیل ہے اس کو پازیٹیو میں شو کیا گیا ہے. یہ جو ہوزری وغیرہ یا پاور لومز سیکٹر وغیرہ ان کو پازیٹیو میں شو کیا گیا شماریات کی جانب سے. تو اس پر بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ یہ جان بوجھ کر اعداد و شمار کا گورکھ ڈلہ سامنے لایا جا رہا ہے. حکومت صرف اپنی چیزوں کو بنانے کے لیے اس کو غلط اعداد و شمار سامنے لا رہی ہے, اور یہ آنے والے دنوں میں جب پکڑے جائیں گے یا IMF اس پہ ڈیمانڈ کرے گی ایکچوئل اعداد و شمار کے, تو یہ حکومت کی سبکی کا باعث بنے گی کہ انہوں نے غلط اعداد و شمار دی ہے پبلک کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ, صنعت کاروں کے ساتھ, اور جس کی وجہ سے مسائل میں اضافہ ہوا. دیکھیں ابھی لوگوں کا سب سے بڑا ڈیمانڈ کیا ہے, بجلی کی قیمت کم ہو جائے, وہ نہیں ہونے جا رہی. گیس کی قیمت کم ہونے چاہے وہ نہیں ہونے جا رہی. ابھی 200% تک مزید بڑھا دی ہے انہوں نے, کچھ دن پہلے نوٹیفیکیشن آیا. پیٹرولیم پروڈکٹس ہے اس کا تو ویسے ہی 15 روزہ جو ہے وہ پلان کیا جاتا ہے, فلکچویٹ کیا جاتا ہے. پھر آ جا کے جو دوسری کی جو ہماری امپورٹ یہ ساری چیزیں ہو رہی نا, کیونکہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کنزیومر اسٹیٹ بنے ہوئے ہیں, ہر چیز باہر سے آتی ہے, ادھر بہت کم چیزیں, ادھر جو چیزیں ہیں وہ ان کی قیمت زیادہ مہنگی نہیں ہے ویسے. گجر صاحب عام جو ہیں چیزیں جیسے دال, چینی, آئل, ان کے اوپر کیا سسٹم ہونے جا رہا ہے؟ ٹیکسز لگیں گے یا پھر یہ سستی ہوں گی, مہنگی ہوں گی, کیا جو چیزیں امپورٹ کرتے ہیں نا وہ تھوڑی مہنگی ہوں گی یا بیلنس رہے گی. یہ پام آئل سارا امپورٹ ہی ہوتا ہے. نہیں, پام آئل پہ تو دنیا میں, یہی تو میں پہلے بات کر رہا ہوں کہ پام آئل پہ دنیا میں بہت قیمتیں کم ہوئی ہیں. یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ شاید بجٹ کا ویٹ کر رہے ہیں, IMF کا ویٹ کر رہے ہیں, یہ قیمتیں کیوں نہیں کم کر پا رہے نا. دیکھیے 650 سے 600 تک آ گیا آئل, لیکن اس کو مزید کم ہونا چاہیے, کیونکہ جس طرح سے اوپر فرق $200 کا پڑا ہے ٹن کے پیچھے, تو یہ کم از کم 500 یا اس کے راؤنڈ میں ہونا چاہیے, پھر مہنگائی کا فرق پڑے گا. اسی طرح سے دیکھیں پیٹرولیم پروڈکٹس, یا آپ نے دالوں کی بات کی, جو دالیں یہاں پر ہوتی ہیں وہ سستی ہیں, جو امپورٹ کی جاتی ہیں جیسے دال ماش ہے وہ سب سے مہنگی ہوگی کیونکہ وہ ادھر کم لگاتے ہیں. اسی طرح سے ادرک جو باہر سے ساری منگواتے ہیں. تو یہ بڑا مسئلہ ہے نان کہ یہاں پر ہمارے جو ابھی بھی بہت ساری چیزیں ہمیں باہر سے منگوانی پڑتی ہے. یہ جب سیلاب آیا تھا اس کی وجہ سے پیاز سندھ کا تباہ ہوا تو سارا پیاز باہر سے منگوانا پڑا, وہ 300 روپے kg میں پڑتا رہا. تو یہ ہمسایہ ممالک کے ساتھ جب بارٹر سسٹم میں جا رہے ہیں تو پھر انڈیا کے ساتھ اور بنگلہ دیش کے ساتھ جانے میں مسئلہ نہیں ہے. انڈیا کا اسپیشلی بارڈر آپ کے ساتھ ہے, اور یہ ایک طرح سے اچھا بھی ہوتا ہے کہ یہاں پر چیزیں جب تک کھلا رہتا بارڈر سستی رہتی ہیں, سستی رہتی ہیں. اس پہ مزید گفتگو کریں گے لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد بریک لیں گے. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا, ہمارے ساتھ ہیں. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. عبدالرحمان گجر ہمارے ساتھ موجود ہیں, مزید گفتگو ان کے ساتھ کرتے ہیں. گجر صاحب, مہنگائی کے حوالے سے اور بجٹ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے, تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ترقیاتی پیکیجز کیا ہوں گے ہمارے ہاں. یہ جو نئے روڈز تعمیر ہوتے ہیں, جو سیوریج کی لائنز پڑنے والی ہیں بہت سارے علاقوں میں, کیونکہ ان 5 سالوں میں بڑی تبدیلیاں آئی ہیں, بہت سارے ایسے گنجان آباد علاقے بن چکے ہیں جہاں پہ پہلے آبادی ہی نہیں ہوتی تھی. اب ان علاقوں کے اندر جو پائپ لائن سیوریج کی ڈالی گئی تھی وہ بہت باریک اور نیرو ڈاؤن کر کے ڈالی گئی تھی اس وقت کی آبادی کے لحاظ سے, لیکن جیسے ہی آبادی کا تناسب بڑھا اس کے ساتھ ساتھ ان علاقوں میں مکینوں کی رہائش بھی بڑھتی گئی, اور اب وہاں پہ بڑے سیوریج سسٹم کا جو نفاذ لازمی طور پہ لازم و ملزوم ہے. تو چھوٹا سسٹم ہونے کی وجہ سے, چھوٹے پائپس ہونے کی وجہ سے وہاں پہ اکثر اوقات بارش جب ہو جاتی ہے نشیبی علاقوں میں پانی بھی جمع ہو جاتا ہے. اس کے لیے کیا اب ترقیاتی بجٹ کے اندر چیزیں جو ہیں وہ لائی جائیں گی, اور وہ بجٹ متعلقہ MP MNS جو ہیں مسلم لیگ نون کے یا پاکستان پیپلز پارٹی کی یا دوسری پارٹی جو پہلے رہ چکی ہیں, کن کے تھرو لگے گا؟ حنان دیکھیں, یہ تقریباً 1000 ارب روپے کا بجٹ کہا جا رہا ہے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے ہوگا, ترقیاتی پروگرام جو ہے, تو یہ بہت بڑا بجٹ ہوگا. 1000 ارب جو ہے وہ بڑا کچھ کروایا جا سکے گا. دیکھیں اس پہ یہ ہوگا کہ بجٹ منظور ہو جائے گا, یہ ہے اگست تک اسمبلی موجود ہے, اور یہ اس میں تقریباً 2 مہینے کا ہوگا فرق نا. تو
تو یہ جو ہی بجٹ منظور ہوگا جون کے اینڈ میں یا مڈ میں، اس کے بعد اس کی ایگزیکیوٹ شروع کر دیں گے، اسکیمیں لانچ کی جائیں گی، ایم این اے سے ڈیمانڈ کی جائے گی کہ وہ بتائیں کیا کیا ان کے علاقے میں ہونے والا ہے، پھر اس کو اخباروں میں اشتہار دیا جائے گا، اور جب تک یہ اسمبلی موجود ہے تب تک اس کا جتنا بھی پیپر ورک ہو سکتا ہے وہ ہو جائے گا، اور پیسے جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیے جائیں گے متعلقہ محکموں کے ایجنسیز کے ذریعے جو کام کروانا چاہتا ہے. اگر فیصل آباد میں دیکھیں کوئی ایف ڈی اے کے ذریعے کروانا چاہتا ہے، کارپوریشن کے ذریعے یا پی ایچ اے کے ذریعے یا لوکل گورنمنٹ کے ذریعے یا واسا کے ذریعے، وہ محکموں کو پیسے ٹرانسفر کر دیے جائیں گے اگست سے پہلے نا، تاکہ جتنے بھی ڈیولپمنٹ اسکیمیں وہ چلتی رہیں، پھر وہ ایم پی ایم اے نہ رہے، اسمبلی نہ رہے، نگران حکومت آ جائے بے شک، لیکن جو چیزیں ڈیولپمنٹ کی آپ کنٹینیو منصوبے ہوتے ہیں وہ جاری رہتے ہیں. جیسے ابھی بھی نگران حکومت پنجاب میں چل رہی ہے، لیکن جو اپریل میں سی ایم کی جانب سے کوئی 600-700 ارب روپیہ 800 ارب روپیہ رکھا گیا تھا وہ تو چل رہا ہے. جو منصوبے ایک بار ہو جائیں، منظور ہو جائیں، جن پر پیسے جاری ہو جائیں، پھر ان کو نہیں روکا جاتا، چاہے نگران حکومت بھی آ جائے جتنی بھی لمبی چلے. تو یہ اچھی بات ہوگی. جو ایم این ایز ہوں گے نون لیگ کے، دیکھیں نون لیگ کے ایم این ایز چاہے جیتے ہوئے یا ہارے ہوئے اسکیمیں تو وہی دیں گے نا، کیونکہ پنجاب میں تو نیچے جو پنجاب کے ایم پی ایز ہے وہ تو اب ختم ہو گئی، انہوں نے اپنے پنجاب کی دے دی. تو پنجاب میں سی ایم کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف 4 مہینے کا بجٹ ہوگا، یعنی کہ اکتوبر میں جو ممکنہ طور پر نئی حکومت آنے والی وہ خود سے بجٹ دے گی. تاہم اس میں کئی چیزیں ہوں گی، تھوڑی بہت ڈیولپمنٹ کے بھی رکھے جائیں گے، تنخواہوں کے بھی رکھے جائیں گے. 4 مہینوں میں بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو یہ بجٹ ہوگا، یہ پیور آپ سمجھ لیں کہ ایم این ایز کا بجٹ ہوگا نا، کہ ایم این ایز اپنی مرضی کی اسکیمیں جو اپنے ایم پی ایز سے وہ بھی لیں گے، علاقہ مکینوں سے لیں گے، اور یہی وہ بجٹ ہوگا جس کے ذریعے وہ اپنا آنے والا الیکشن بنائیں گے یا علاقہ مکینوں کے جو مسائل ہیں وہ حل کریں گے. جو آپ نے نشاندہی کی سیوریج والی، یہ دیکھیں یہ تھوڑے لمبے والے کام ہوتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ مطلب پہلے واسطہ منظوری دیتا ہے، پھر اس کے بعد پنجاب کے لیول پہ جا کے نا لمبا ٹائم لگے گا، لیکن یہ واقع ہونے والے ہیں. دیکھیں اسپیشلی جو ہے وہ سمندری روڈ پر غلام محمد آباد میں جو گنجان آبادیاں ہیں، جہاں پر یہ 1970 80 90 یا 2000 کی دہائی میں جو کام کروایا گیا، 20 سال بعد یا 23 سال بعد پاپولیشن دیکھ لیں کہاں پہ چلی گئی ہے. تو یہ واقعہ نہیں ہونے والے ہیں، لیکن یہ پنجاب کے ہوں گے اور آنے والی حکومت کرے گی. ابھی جو روڈز ہیں یا بڑے منصوبے ہیں یا وابڈا کے بڑے منصوبے ہیں یا گیس کے بڑے منصوبے ہیں، سڑکوں کے لنکس پروگرام، اس طرح کے جو فیڈرل لیول پہ زیادہ کام ہے وہ کیا جائے گا. جہاں کئی کھمبے لگنے والے ہیں، بجلی پہنچانے والی ہے، سوئی گیس پہنچنے والی ہے، نادرا دفاتر دیکھیں بنائے جا رہے ہیں کتنے زیادہ. نادرا دفاتر میں جو ہے پاسپورٹ کی ایکسیس دی جا رہی ہے. تو اسی طرح سے مطلب رانا صاحب کے حلقے میں کافی بہت ایگزیکٹلی وہاں پہ بہت جتنا شاید پورے شہر میں نہیں ہو رہا وہاں پر ہو رہا ہے. دیکھیں وزیر داخلہ ہونے کا یہ فائدہ تو ہوتا ہے نا کہ آپ نے ووٹ دیکھیں چلیں لگا تو وہ عوام پہ ہی رہے نا، وہ پبلک پہ لگ رہا ہے نا. اور ویسے بھی پارلیمانی سیاست میں یہ آپ اگر نہ کریں گے تو الیکشن ہی جیت سکتے نا. پورے ملک میں چاہے وہ بلوچستان میں 1000 لگا دیں، لیکن انہوں نے الیکشن تو ادھر سے لڑنا ہے نا جہاں سے لگا رہے ہیں. تو یہی فرق ہوتا ہے کہ لیکن پھر بھی خیر چلے عوام کا ہی فائدہ ہو رہا ہے نا. وہ کوئی بھی جا کے بنوا لے، کوئی ضروری تو نہیں ہوتا کہ اگر غلام آباد میں کوئی چیز لگی ہے تو وہ اسلام آباد کا رہائشی نہیں جا سکتا نا. وہ پورے فیصل آباد سے کہیں بھی کوئی جا کے جو ہے وہ پاسپورٹ بھی بنوا سکتا ہے، اپنا نادرا کا جو آئی ڈی کارڈ ہے وہ بھی بنوا سکتا ہے، بے فارم بھی بنوا سکتا ہے. تو یہ اچھی چیز ہے. اسی طرح سے گیس کی سہولت جو دی جا رہی ہے وہ بڑی بہتر ہے. سوئی گیس ٹائم مقرر کر رہا ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے کہ وہ ناشتے کا، لنچ کا، ڈنر کا ٹائم مقرر کر رہا ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کنیکشن دیے جا رہے ہیں. دیکھیں جب یہ ہمارے ایران کے ساتھ یا تاپی گیس منصوبہ یا دوسرے منصوبے مکمل ہو جائیں گے یا ان پہ کام شروع ہو جائے گا تو یہ گیس کا جو بحران ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. ایل پی جی ویسے بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ روس سے بھی لینے جا رہے ہیں. تاپی گیس منصوبے کی کل پرائم منسٹر بات کر رہے تھے. ایران کے ساتھ جو ان کا کچھ دن پہلے ایران کی جو پائپ لائن ہے اس کے حوالے سے معاہدہ چل رہا ہے، اور یہ امریکہ کو لکھ کے بھی بھیج دیا گیا ہے کہ 18 بلین جو یا تو جرمانہ آپ ادا کریں یا ہمیں اس منصوبے پر کام کرنے دیں. تو اس پر بھی مثبت پیش رفت ہوگی جو بھی سامنے آئے گی نا، کیونکہ اتنا بڑا جرمانہ تو ہمارے پاس پے کرنے کی ہے ہی نہیں کیپیسٹی نا. تو یہ کچھ کرنا پڑے گا اس پر کام. پہلے بھی کافی ہو چکا ہے، تھوڑا بہت جو باقی ہے وہ 1-2 سال میں اگر ہو جائے تو پھر یہ جو کنیکشن لگے ہوئے ہیں ان کا بڑا فائدہ ہو جائے گا کہ سارے جو ہے وہ کیپیسٹی میں چل جائے گی. تو یہ مجموعی طور پر جو فیڈرل کے جتنے بھی کام پینڈنگ ہے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، دوسرے تیسرے نون لیگ کے یہ ایم این ایز کی سنی گئی ہے. یہ آپ سمجھ لیں کہ پچھلے 1 سال سے ان کے کام جو نہیں ہو رہے تھے یا کافی پینڈنگ پڑے ہوئے تھے وہ سارے ہو جائیں گے، اور یہ بڑے تیز طریقے سے ہوں گے. اور ویسے حنان یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر الیکشن جو ہے وہ اس سال نہیں ہوں گے. طلال چودھری یعنی لڑنے جا رہے ہیں الیکشن.
इलेक्शन अगले बरस होंगे, निगरान हुकूमत कोई लंबा चलेगी जो फेडरल की बनेगी। अब बाद में ये ना कहें तलाल चौधरी मेरे वास्ते लेट हुए। अक्सर होता है ना, फिर हल्के में 100 तरह की बातें चलती है। तलाल किन किन हलकों से आपको लगता है, कोई कहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे? जड़ामाला से कम्पीट करेंगे पहले हल्के से, या सुनने में आ रहा है मियां मन्नान साहब वाला भी हल्का हल्का? देखिए, हनान जो है वो राना सनाउल्लाह के बाद फैसलाबाद में जो सबसे अहम है ना, वो तलाल चौधरी हैं पार्टी के लिए। ये कई बार देखा गया है, जो है वो कोई भी लीडरशिप आती है तो उनके बारे में बार बार पूछा जाता है, तो उनकी जो है वो अहमियत भी बहुत ज़्यादा है, तो वो कहीं से भी सब बाज़ का मेरे सुनने में आया, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, राणा साहब के अगेंस्ट भी एक पिलर खड़ा करने की कोशिश की गई थी जब वो गिरफ्तार हुए ना मंशियात केस में। तो देखिए, आसफ अली जरदारी का भी तब बयान था कि वो मंशियात का इल्ज़ाम आसफ अली जरदारी पे लगा तो 5 साल लग गए थे उन्हें निकलने के लिए, हालांकि सिर्फ इल्ज़ाम था। तो इनके पास से तो पकड़ी भी गई थी ना, पूरा उन्होंने सबूत जमा किए थे, सब कुछ किया था। तो ये थी कि शायद अब ये लंबे चले गए, और फिर इमरान खान जिस तरह उनके मुखालिफ थे, जिस तरह से एंटी नारकोटिक्स फोर्स जिस तरह से मैदान में आ गए थे सारे लोग, तो वो समझा जा रहा था कि शायद लंबे टाइम के लिए गए, और ये अभी जब तक इमरान खान की हुकूमत बाहर नहीं निकलेंगे तो फिर ये यहाँ पर जो मियाँ साहबान है फैसलाबाद के, उन्होंने मियाँ जवेल लतीफ़ को साथ मिलाकर ये बात ऊपर पहुँचाई थी कि उनके अगेंस्ट किसी को खड़ा किया जाए, क्योंकि पंजाब में तंजीम चलानी है, वरना तो बड़ा मसला हो जाएगा उनका तंजीम का, कि पूरा साल 2 साल 3 साल कैसे वो जेल से चला सकते हैं, और फिर जो जेल भी वो। लेकिन ये है कि उनकी वाइफ ने, राणा साहब की वाइफ ने और शहरियार जो हैं उन्होंने बड़े बुरे हालात का डट के मुकाबला किया, और कहीं पे भी जो है वो पीछे नहीं हटे। इवन कई दफ़ा इनको गिरफ्तार करने की भी कोशिश शहरियार को भी की गई, ज्यादतियाँ तो काफ़ी हुई थी तब। शहरियार गिरफ्तार भी रहा है, शहरियार बाकायदा गिरफ्तार है, फौजदारी केस में जेल में भी मौजूद रहा है, और कई दिनों तक उसकी जो है वो फिर जमानत हो गई, फिर मामला चलते रहे, सुलह भी हो गई 1-2 केसेस में जो फौजदारी के बड़े अहम केसेस थे। अगर सुलह ना होती तो उनके लिए भी बड़ा मुश्किल होता। फिर इसी तरह से जो उनके घर पर छापे मारे गए, जो लोग उनके हक में रैली निकाली गई थी उनको गिरफ्तार किया गया, लोगों को बड़ा खौफजदा किया गया। उनके एक साथी चेयरमैन थे मालिक, जिन पर बड़ा तशद्दुद हुआ, और उनको तशद्दुद करके जो है वो एक्सप्रेस वे पर कहीं फेंक दिया गया। तो लोगों ने काफ़ी दिनों में सेक्रीफाइस किया। शुरू की कई पेशियां जब होती थी तो कोई भी नहीं साथ जाता था ना, मतलब ये तो सारे फिर बाद में जब वो छूट गए तो फिर उसके बाद सारे लोग वापस उनके पास इकट्ठे हो गए। तो पहले तो सारे लोग एक तरह से बाइकाट कर चुके थे, कोई बंदा बाहर चला गया, कई लोग जो उनके बड़े करीबी थे, कोई बंदे कराची से वापस ही नहीं आए, इसी तरह से कोई मुख्तलिफ अजला में जो जहाँ कहीं था, कई बंदे सैर करने गए हुए 2-2 महीने वापस नहीं आए कि वो ठंडे इलाकों में गए और गर्मी भी है। लेकिन राणा साहब का दिमाग है कंप्यूटर, हर चीज़ को सेव रखता है अपने पास कि नहीं, ये तो सच्चाई है कि नहीं। हाँ, मतलब वो देखे ना, फिर जो बुरे वक्त में साथ देता है उसको अच्छे वक्त में अप्लाइज किया जाता है, तो उन्होंने किया भी है। लेकिन खैर चले, ये तो एक इसमें बात सामने आ गई, तो ये इस पे गुरु साहब डिटेल में डिस्कस करते हैं, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक का वक्त है। तो नाज़रीन, छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ अब्दुर्रहमान गुज्जर मौजूद है, मज़ीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। गुरु साहब, बजट अनाउंस होने के बाद जो तरक्याती पैकेजेस का हम बात कर रहे थे, इस पे काम कितनी जल्दी शुरू हो जाएगा? हाँ, देखिए, ये लास्ट ईयर है तो ये बहुत जल्दी, इनको खुद से अंदाज़ा है कि ये 2 महीनों में जो भी वर्क करेंगे उसके बाद इस पर वर्क नहीं होगा। तो ये ऐसा फौरी करेंगे कि जो ही बजट मंजूर होता है ये पैसे मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स को फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे, MNA से स्कीमें ले ली जाएंगी, और ये समझें कि हफ्तों का काम दिनों में होगा। जो जो कुछ मंजूर कर लिया गया ये लाजमी होगा, क्योंकि इसके बगैर इनका जो है वो इलेक्शन में जाना मुश्किल हो जाएगा। इलेक्शन चाहे 1 साल तकीर का शिकार हो, जैसे कि कहा जा रहा है कि इसके बाद जो है वो बजट जो है वो अगले बजट तक शायद इलेक्शन तकीर का शिकार चले जाएँ, क्योंकि जब तक मुखालफिन का कला कमा नहीं कर लिया जाता, 9 मई के जो मुल्ज़मान हैं उन्हें पकड़ नहीं लिया जाता। जैसे यहाँ पर 2 दिन पहले जो है पाक आर्मी के जो फार्मेशन कमांडर्स के जो इजलास भी हुए हैं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद, तो उसमें भी ये तय किया गया है कि यहाँ पर 9 मई के जो जुम्मेदारान हैं उन्हें पकड़ा जाएगा, सज़ाएँ दी जाएंगी। तो जब तक उनको साइड लाइन नहीं कर दिया जाता, जब तक हटा नहीं दिया जाता, माहौल ऐसा नहीं बन जाता कि PDM के लोग हुकूमत में आ सके, तब तक जो है वो इलेक्शन नहीं होंगे। 1 साल कम से कम इसमें लग सकता है।
تو پھر وہ ایک سال میں جو بجٹ ہے اس پہ جتنے بھی یہ MNAs کی اسکیمیں ہوں گی ان پہ کام جاری رہے گا. لیکن اس کے لیے ضروری ہوگا کہ اگست سے پہلے اس پہ جو ہے وہ ساری پیمنٹس کا جو ہے وہ اجرا کر دیا جائے, کیونکہ اگر کوئی پیمنٹس نئی اسکیم ہے وہ تو نگران حکومت نہیں کر سکے گی نا جب بنے گی. یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹیکنوکریٹس کی حکومت بنا دی جائے, کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے امینڈمنٹ کر کے ان کا کوئی ٹائم فریم مقرر کر دیا جائے تاکہ وہ غیر مقبول فیصلے لے سکیں, تاکہ وہ نئی ٹیکسز عائد کر سکیں. تاہم جو بھی ابھی یہ ساری تھیوریز ہی ہیں, کچھ ہی دنوں میں اس پہ کنفرم ہو جائے گا. تو یہ تاہم کام جو ہے وہ بڑی سپیڈ سے انان ہوگا, اور تقریباً اس پہ زیادہ تاخیر نہیں ہوگی کہ اگست میں سارا اگر یہ ہوم ورک مکمل کر لے تو جتنی بھی اسکیمیں ہیں وہ دسمبر تک جو ہے وہ اس پہ کام جاری ہوگا, یا جو چھوٹی اسکیمیں ہیں وہ مکمل ہو چکی ہوں گی, اور جو لمبے پروجیکٹس ہیں ان پہ اگلے سال تک بھی کام جاری رہ سکتا ہے. جیسے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر جال پل پہ جو فلائی اوور مس ہوا تھا پہلے جب یہ انڈر پاس بنایا گیا تھا, پلان تھا کہ فلائی اوور بنایا جائے, جو گیٹاں والا چوک ہے اس سے انڈر پاس نکلے گا اور وہ GTS تک آئے گا. اس سے یہ جو ٹریفک کا اکثر ستیانہ روڈ پر جو بہاؤ وہ متاثر ہوتا ہے اور بڑی رکاوٹ رہتی ہے. سمندری روڈ دیکھیں, انڈر پاسز اور فلائی اوور کی مدد سے آپ سمندری سے نکلیں, ایکسپریس وے کنار روڈ سمندری روڈ سے چلتے ہوئے موٹر وے تک آئیں تو راستے میں ایک بھی ٹریفک سگنل نہیں ہے. راستے میں کہیں کوئی ٹریفک کا بہاؤ جو ہے وہ سست نہیں ہوتا, چلتی رہتی ہے مسلسل, ٹریفک جام نہیں ہوتی. تو ایسا یہ پلان کیا جا رہا ہے کہ ستیانہ روڈ پر بھی ایسا ہو کہ وہاں پر بھی انڈر پاسز اور فلائی اوورس کی مدد سے ٹریفک کا بہاؤ ستیانہ تک کم از کم جو ہے وہ کلیئر رکھا جائے تاکہ کسی کو کوئی مسئلہ نہ بنے. اور اسپیشلی یہ شہری حدود میں جو ہی آپ جو ہے وہ شہری حدود سے نکلتے ہیں مچھلی فارم سے آگے, وہاں تو مسئلہ نہیں بنتا, ڈبل روڈ بہترین بنے ہوئے ہیں, مچھلی فارم تک ٹریفک کی رکاوٹ ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک تو کنجسٹڈ ایریا اور انڈر پاس اور فلائی اوور کوئی نہیں بنایا گیا. جب یہ فلائی اوور بنیں گے, انڈر پاسز بنیں گے, پھر یہ مسئلہ کلیئر ہو جائے گا. تاہم یہ منصوبے میں بہرحال شامل ہے, دیکھیں یہ بجٹ میں شامل کرتے ہیں یا نہیں, کوئی آئیڈیا نہیں, شاید کر بھی لیں کیونکہ فیڈرل کا بہت بڑا بجٹ ہے 1000 ارب کا, اس میں کمی بیشی بھی ہوتی رہتی ہے, ادھر ادھر کے پیسے M&R کے بھی اس میں ایڈ ہوتے رہتے ہیں. تو اگر یہ ہو جاتا ہے تو یہ ستیانہ روڈ کے شہریوں کے لیے بہت بڑا منصوبہ ہوگا, ایک انقلابی منصوبہ ہوگا کہ ان کا جو ٹریفک کا رش ہے وہ کم ہو جائے گا. باقی جو چھوٹی اسکیمیں ہیں وہ تو 3 سے 6 ماہ کے اندر اندر مکمل ہو جاتی ہے, جیسے لنک روڈز ہیں, چھوٹی روڈز ہیں, سڑکوں کی جو پیچ ورک ہے یا واٹر فلٹریشن پلانٹس ہے, اس طرح کے میٹرز لگنے, کھمبے لگنے, یہ تو 6 مہینے میں 3 سے 6 مہینے میں سارا کچھ ہو جاتا ہے. بڑے منصوبے ہوتے ہیں جو 1 سال سے 2 سال کے درمیان میں مکمل ہوتے ہیں. کوشش کی جاتی ہے کہ 1 سال میں کیا جائے, لیکن بعض اوقات 1.5 سال بھی چلا جاتا ہے کیونکہ نگران حکومت میں اس پیس کے ساتھ کام بھی نہیں ہو سکتا. تاہم یہ ان کا جو پورا پلان ہوگا کہ اس میں بڑے بڑے جو میگا پروجیکٹس جو کہ نون لیگ کی بجائے شہرت بھی رہے ہیں ماضی میں, جو انہوں نے مکمل بھی کی, اور جس کی وجہ سے جو ٹریفک کے مسئلے بھی حل ہوئے, جس وجہ سے ٹرانسپورٹیشن آسان ہوئی, تو یہ مسئلے جو ہے وہ اس بجٹ میں وہ کر کے جانے کا پلان رکھے ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. تو گوئی صاحب MNAs تو کافی متحرک ہوں گے کہ اب آ رہی ہیں, انہوں نے اپنے چیئرمینس کو یا متعلقہ جو سپورٹران ہیں ان کو بلا کے کہا ہوگا کہ کمر کس لیں, آپ کو اسکیمیں آنے والی ہیں اپنے حلقوں میں لگوائیں. جی بالکل, یہ دیکھیں ان کو تو مطلب اب سارا اندازہ ہے کہ یہ آخری ان کی یہی ایک کوشش ہے کہ یہ لاسٹ اننگز ہیں. ایگزیکٹلی یہ آخری اوور ہی ہے ان کا کہ یہ آخری اوور اچھا کھیل لیں. پبلک میں جو پبلک کے مسائل ہیں, دیکھیں بہت زیادہ مسائل ہیں پبلک کے, بڑے مسائل پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں, بڑے جو لاپرواہی برتی گئی یا اسپیشلی جو بزدار کا دور تھا وہ بڑا ہی جو ہے وہ ناقص رہا ہے. گورننس بالکل ہی نہیں تھی, اس میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی, گورننس کا کہیں کوئی نام نہیں تھا. تو یہ پنجاب کے ساتھ بہت برا سلوک کیا گیا نااہلی کی وجہ سے کہ وہی پیسہ جو ہے وہ کہیں اور کھپت کی گئی, کبھی کوئی پروگرام بنایا گیا, لیکن جو ڈیولپمنٹ کا, سڑکوں کا, اس طرح کے میگا پروجیکٹس ہوتے ہیں جو لوگوں کو روزگار بھی مہیا کرتے ہیں, جو لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں. دیکھیں باقی ساری چیزیں اپنی جگہ ہوتی ہیں, لیکن جو ٹریفک کے لیے آسانی ہوتی ہے یہ بڑا امپیکٹ ڈالتی ہے. آپ کراچی کی مثال لے لیں کہ وہاں پر اکثر ٹریفک جیم رہتا ہے, لیکن اس کی نسبت لاہور میں کم ہوتا ہے. تو فیصل آباد میں جو روڈز بہتر بنی ہوئی ہیں وہاں ٹریفک آپ کو نہیں ملے گا. کنار روڈ پر کبھی کوئی وجہ ہی ہو تو ہوگا, ادروائز نہیں ہوگا, لیکن ستیانہ روڈ پر روزانہ کی بنیاد پر 6 بجے جو ہے وہ ٹریفک جام رہے گا. تو یہ جب آپ کو لوگوں کو یہ سہولتیں دیتے ہیں تو یہ بڑے میگا پروجیکٹس ہوتے ہیں, ان پر
کاروبار کرنا آسان ہوتا ہے ارد گرد لوگوں کا. پھر اس میں جو ہے وہ لوگوں کے ٹرانسپورٹیشن کا خرچہ بچتا ہے, لوگوں کی فیول کنزمپشن کم ہوتی ہے, ان کے لیے آسانی ہوتی ہے. میگا پروجیکٹس لوگوں کو روزگار دیتے ہیں. کتنے لوگ اس میں انوالو ہوتے ہیں. دیکھیے یہ ویسے حنان یہ جدید جو اکانومی ہے اس کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ جب آپ کی اکانومی گروتھ مائنس میں ہو رہی ہو تو جو جتنے بھی حکومت کے پاس پیسے بچتے ہیں نا ان کے ساتھ وہ میگا پروجیکٹس کا منہ کھول دے, ڈیولپمنٹ اسکیموں پہ زور دے. دیکھیں سیمنٹ کی انڈسٹری ہے یا اس کے علاوہ جو یہاں پر دیہڑی پہ لوگ وہاں پر جاب کرتے ہیں یا ٹھیکیدار آتا ہے یا اس طرح سے جتنے لوگ اس میں انوالو ہوتے ہیں سارے کے سارے, تو وہ ایک طرح سے سمجھ لیں کہ کئی شعبوں کا جو ہے وہ روزگار ان دنوں میں ایک سال کے لیے کھل جاتا ہے اور ساری کنزمپشن ادھر جانا شروع ہو جاتی ہے. پھر جب لوگوں کو نظر آتا ہے کہ حکومت اتنے کام کروا رہی ہے تو پھر لوگ بھی جو ہے وہ جو ہاتھ کھینچنا بند کر دیتے ہیں. جو بڑے صنعت کار ہیں وہ بھی میگا پروجیکٹس پہ کام شروع کر دیتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی عرصے سے جو گلی محلوں میں بھی کوئی مکان جو ہے وہ نہیں بناتا وہ دکھائی دیتا ہے یا کالونیز میں نہیں, لیکن جب گورنمنٹ سطح پہ ایسے کام ہو رہے ہوں تو پھر جو ہے وہ ڈیولپمنٹ یا کنسٹرکشن جو ہے وہ اپنے عروج پر چلی جاتی ہے. اور یہ بھی ایک اصول ہوتا ہے کہ لوگوں کو اس جانب راغب کرنے کا, ڈیولپمنٹ کے حوالے سے لانے کا, کیونکہ جب حکومت ہی کنسٹرکشن اور ڈیولپمنٹ پر زور دیتی ہے تو لوگ بھی دیتے ہیں. اگر حکومت ہاتھ کھینچ لیتی ہے تو پھر لوگوں کو بھی ڈر ہوتا ہے کہ شاید اس شعبے میں ہاتھ ڈالنے سے ان کا نقصان نہ ہو جائے. تو یہ اگر کچھ میگا پروجیکٹ شروع کیے جاتے ہیں, 1000 ارب کے بجٹ کی جو ہے وہ امپلیمنٹیشن شروع ہو جاتی ہے تو یہ بڑا اچھا ہوگا. گروتھ ریٹ بھی اوپر لے کے جائے گا, پولیٹیشینس کو بھی مطمئن کرے گا, جو ان کے لوگ ارد گرد ہیں وہ بھی مطمئن ہوں گے, اور نون لیگ کا الیکشن کافی حد تک پنجاب میں بن جائے گا. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. استحکام پاکستان آئی پی پی ہاں وہ اب مجھے یہ بتائیں کہ بیان بھی آ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کی سیٹ ایڈجسٹمنٹس بھی نون لیگ کے ساتھ ہوں گی. آزاد علی تبسم کے حلقے کے اجمل چیمہ اب جہانگیر ترین کے ساتھ نظر آتے ہیں. سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا سامنا تو نہیں کرنا پڑے گا ان کو؟ حنان دیکھیں آئی پی پی استحکام پاکستان پارٹی یہ سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ نون لیگ کے لیے ہی ہے, پیپلز پارٹی کے لیے بھی ہے. دیکھیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی ابھی حکومت میں ہیں, ان کے لیے سب سے بڑا اچھی چیز یہ ہے کہ جو لوگ پی ٹی اے سے ٹوٹ کے آ رہے ہیں وہ ان کے پاس آئیں, نہ کہ کسی اور کے پاس جائیں. دیکھیں جہانگیر ترین ہے, اگر یہ 40-50 لوگ یا مزید لوگ جو ٹوٹ کے ان کے پاس آئیں گے 60-70 لوگ ہو جائیں گے. اگر یہ وہ گروپ بنا کے الیکشن لڑتے ہیں تو یہ نقصان تو نون لیگ کا ہو جائے گا. سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے کی صورت میں جہانگیر ترین کا دڑا جو ہے وہ وزنی ہو جائے گا, بھاری ہو جائے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آخر شہباز شریف جہانگیر ترین کے ساتھ کیوں ایڈجسٹمنٹ کرے گا نا, وجہ ہوتی ہے نا. جہانگیر ترین نااہل ہے, وہ پارٹی نہیں چلا سکتا, وہ کوئی منسٹر نہیں بن سکتا, الیکشن نہیں لڑ سکتا, تاحیات نے اہل کیا ہوا نواز شریف کی طرح. تو پھر اس کے ہاتھ میں اتنے لوگوں کی تقدیر کیسے جا سکتی ہے؟ اور یہ سارے بیٹے لوگ ہیں, فواد چودھری ہے یا دوسرے تیسرے جتنے بھی چھوڑ کے آئے ہیں, تو یہ مجھے نہیں, یہ دکانداری چلتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی. بس ان کو اکٹھا کر دیا گیا. ان کے لیے جو سب سے اچھی جگہ ہے نا آئی پی پی والوں کے لیے وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہے پنجاب میں نا, کہ ان کے ساتھ جب جائیں گے پھر ان کا الیکشن بھی بنے گا, ان کے ووٹرز بھی بنیں گے. دیکھیں آئی پی پی کا کیا ایجنڈا ہے, جہانگیر ترین کا ووٹ بینک کیا ہے یا اس کی شخصیت کیا ہے یا اس کا ایجنڈا یا منشور یا دستور کیا ہے؟ وہ تو اپنے بیٹے کا الیکشن ہار گیا تھا, جو اس نے پہلا پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ الیکشن لڑا, اس کے بعد نااہل ہوا تو بیٹا اس کا الیکشن ہار گیا تھا. وہ تو مطلب جب وہ اپنے حلقے میں جو اس کا بھائی حلقہ ہے وہاں سے نہیں جیت سکتا تو وہ باقی لوگوں کو کیسے جتوا سکتا ہے؟ اور باقی بھی وہ لوگ ہیں سارے کے سارے جو پی ٹی آئی کے ٹکٹوں پر جیت کے آئے تھے, کوئی بھی اس میں ایسا بندہ نہیں ہے جو اپنے سر پر جیتنے کی جو, دیکھیں کے پی کے سے کوئی بندہ نہیں ان کے ساتھ آیا, کراچی سے کچھ لوگ آئے ہیں, اندرون سندھ سے کوئی نہیں آیا, سارے وہی پنجاب سے, سینٹرل پنجاب سے تو کم ہی ہے, زیادہ لوگ ان کے اپنی بیلٹ سے ہیں, جنوبی جو ہے وہ پنجاب سے. تو یہ مجھے کوئی سچ کامیاب ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے. یہ ہو سکتا ہے کہ یہ سارے بندے جو ہے وہ نون لیگ میں شامل کروا دیں یا پیپلز پارٹی میں کروا دیں اور اس کے بدلے کوئی نہ کوئی ڈیل ہو جائے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ لوگ الگ سے الیکشن لڑے, پیپلز پارٹی الگ سے لڑے, نون لیگ الگ سے لڑے. تو اس کا فائدہ تو پھر کسی اور جماعت کو ہو سکتا ہے. یہ تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جو ہے وہ کچھ ایسا چل نہیں سکتا, اور پھر ان کے پاس دینے کے لیے نون لیگ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. دیکھیں کسی کافی بڑی پارٹی یا مذہبی جماعت کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے تو اس کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ ہر حلقے میں ان کا 5-10 ہزار ووٹ ہے, تو ان کے ساتھ تو ایسی بھی صورتحال نہیں ہے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے کوئی صاحب, بہت شکریہ آج کے شو میں آنے کے لیے. اسی کے ساتھ ناظرین ایک چھوٹا سا بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا, ہمارے ساتھ ہے نا.
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। आपको पता है जैसा कि हमारा सेकंड हाफ स्टार्ट हो चुका है और इस हाफ के अंदर हमारी कोशिश होती है कि आपको रोज़ाना की बुनियाद पे जो सब्जियों, फ्रूट्स और गोश्त के रेट्स होते हैं वो उनकी अपडेट्स दी जाए। ना सिर्फ अपडेट्स बल्कि गुज़श्ता रोज़ के साथ उसको कंपेयर भी किया जाता है और रेट्स में कितना फ़र्क आ रहा है इस चीज़ के हवाले से भी आगाह किया जाता है। तो आज के रेट्स क्या होंगे जानते हैं आज के भाव में। बिलाल डोगरा हमारे साथ मौजूद होंगे। बिलाल, बताइएगा क्या सूरत हाल है? मार्केट कमेटी की तरफ से जो लिस्ट पब्लिश की गई है उसके मुताबिक रेट्स क्या होंगे आज? जी बिल्कुल, मार्केट कमेटी फैसलाबाद की जानिब से आज बरोज़ जुमअतुल मुबारक की रैली जो है वो जारी कर दी गई है। कीमत के ऊपर जो है वो बरकरार है। साबका कीमत के ऊपर अगर बात करें, सब्जियों में मामूली से उतार चढ़ाव है, जबकि फल मुस्तहकम दिखाई देते हैं। सब्जियों में प्याज 2 रुपये किलो सस्ता हुआ है 60 से 58 का। लहसुन चाइना 5 रुपये महंगा हुआ है 335 से 340 का। फूल गोभी 120 पे है, टींडे 135 पे हैं, करेला 130 रुपये किलो है, बैंगन 65 रुपये किलो है, मटर सब्ज 330 रुपये कीमत के बरकरार है। शिमला मिर्च 5 रुपये सस्ती हुई है 110 से 105। धनिया 5 रुपये सस्ता हुआ है 145 से 140। अरबी 5 रुपये महंगी हुई है 210 से 215 रुपये किलो। सेब काला कुल्लू 335 पे है, सेब सफ़ेद 220 पे है, केला 320 रुपये दर्जन पे है। फालसा 150 रुपये दर्जन किलो है, खरबूजा 90 रुपये किलो है, तरबूज 40 रुपये किलो है, आड़ू 135 रुपये किलो पे बरकरार है। आम अनवर रटोल 370 है, आम सिंदड़ी 200 रुपये है, आम लंगड़ा 110 है, आम दुशहरी 220 है, आम मालदा 140 रुपये की कीमत के ऊपर बरकरार है। बहुत कम इस हफ्ते के दौरान जो है उतार चढ़ाव देखा जा रहा है, मामूली सा फर्क नजर आता है। इस हफ्ते के दौरान 2 रोज़ ऐसे थे जिसमें एक दिन बहुत तेज़ी देखी गई सब्जियों में, फिर एक रोज़ कमी, जबकि फल मुकम्मल 5 रोज़ जो हैं वो मुस्तहकम दिखाई दे रहे हैं। सब ब्रायलर मुर्गी का गोश्त पहले ऊपर गया है लेकिन यकदम उसके बाद अब नीचे आने का सिलसिला शुरू है। अब अंडे जो हैं, अंडे फार्मी जो हैं, गुज़श्ता 2 हफ्ते से एक जगह मुंजमद है, लेकिन कीमतें ताहाल अभी भी महंगी 3 सतह पर बरकरार हैं। जी बहुत शुक्रिया बिलाल, आप सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि ईद उल अज़हा जो है वो दिन ब दिन करीब आती जा रही है और मवेशी मंडियां भी लगना शुरू हो जाएंगी और बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे शहरी होंगे जो कि सुन्नत इब्राहिमी को पूरी करने के लिए बाज़ारों का रुख करेंगे। और ये ऐसी सुन्नत है जिसे पूरा करने की ख्वाहिश हर मुसलमान के दिल में होती है। ना सिर्फ इससे कहा जाता है कि गरीबों की बाद में मदद भी की जाती है, क्योंकि कुर्बानी का गोश्त जो है वो फिर बांटा जाता है और इसके साथ साथ आप अपनी आखिरत भी संवारते हैं। तो दीन में इसकी क्या अहमियत है, किस तरह से ईद उल अज़हा जो है वो मनानी चाहिए, किस तरह से कुर्बानी करनी चाहिए, कुर्बानी का जानवर कौन सा होना चाहिए। और इसके साथ साथ बहुत सारे लोग ये तसव्वुर करते हैं कि कुर्बानी का जानवर जितना बड़ा होगा, मतलब वो महंगे महंगे जानवर लेते हैं ना, बकरा 5-5 लाख का ले रहे हैं और भैंस या फिर गाय जो है जिसे बछड़ा भी कहा जाता है वो 20-20 लाख का भी मार्केट के अंदर सेल हो रहा होता है। क्या उसको लेने से कोई कुर्बानी ज़्यादा कबूल होती है? या इन तमाम तर सूरत हाल के हवाले से आज हम जानेंगे, क्योंकि आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है और इस मुबारक दिन पे हमारी कोशिश होती है कि आपके साथ दीन और दुनिया दोनों की बात की जाए। तो आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद होंगी हमारे पैनल के अंदर, उनका मैं आपको तारुफ करवाता हूँ। हमारे साथ अल्लामा ताहिर रेहान अब्बासी साहब मौजूद होंगे, इस्लामी स्कॉलर भी हैं और बड़ी मारूफ शख्सियत भी हैं। आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर। और उनके साथ साथ हमारे साथ सुमेरा मकसूद साहिबा भी मौजूद होंगी, जिनसे हम वक्तन फ़वक्तन जो है वो नात शरीफ जो है वो सुनेंगे। तो आपको भी वेलकम करते हैं शो के अंदर। तो अल्लामा साहब की तरफ चलते हैं, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सर, पहले तो इस चीज़ की हिस्ट्री के हवाले से हमें आगाह कीजिएगा कि सुन्नत इब्राहिमी शुरू कहाँ से हुई, क्या वाक़या था और इस्लाम में इसका क्या अजर है? बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन। आज हम बात कर रहे हैं ईद उल अज़हा और सुन्नत इब्राहिमी के बारे में। बुनियादी तौर पर एक मुसलमान का ये अकीदा और ईमान होना चाहिए कि उसकी ज़िंदगी का जो भी नेक अमल है वो अल्लाह की रज़ा के लिए है। जैसा कि कुरान करीम में फरमाया, कुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है कि ऐ मेरे नबी, आप कह दीजिए कि इन्न सलाती, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना, मेरी ज़िंदगी, मेरी मौत, ये सारी की सारी अल्लाह ही के लिए है। और बुनियादी कोई भी नेक अमल है, बुनियादी मकसद होता है अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा, अल्लाह को राज़ी करना।
جو جہاں تک بات ہے عید الاضحیٰ کی سنت ابراہیمی کی، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے ہجرت کے بعد، اللہ کے نبی مدینہ میں آئے تو مدینہ والے اپنے کوئی تہوار بناتے تھے، ان کے رسم و رواج تھے. تو اللہ کے نبی نے مدینہ والوں سے پوچھا کہ اے مدینہ والوں، یہ تمہارے تہوار، ان کا پس منظر کیا ہے، یہ کیوں مناتے ہو؟ تو مدینہ والوں نے کہا کہ یا نبی اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آباء و اجداد یہ تہوار منایا کرتے تھے، ہم بھی یہ تہوار مناتے ہیں. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کے بدلے میں اللہ نے تمہیں بہترین دو تہوار عطا فرما دیے ہیں، ایک عید الفطر ہے اور دوسری عید الاضحیٰ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنا عرصہ مدینہ میں رہے 10 سال تک، اللہ کے نبی ہر سال قربانی کرتے تھے، ہر سال قربانی کرتے تھے. اور یہاں پر ہم اپنے جتنے بھی ہمارے سٹی 41 نیوز کے دیکھنے والے، سننے والے ناظرین و سامعین ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 2 قربانیاں کیا کرتے تھے. صحابہ اکرام نے عرض کی کہ یا نبی اللہ، ایک قربانی تو آپ کی طرف سے ہے، یہ دوسری قربانی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، ایک قربانی میں اپنی طرف سے کرتا ہوں اور دوسری قربانی میں اپنی امت کے غریبوں کی طرف سے کرتا ہوں. واہ واہ، اللہ اکبر. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کو اپنی قربانی میں شامل فرمایا ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی اپنے ہاتھ سے کرو، کوشش کرو بندہ خود ذبح کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ذبح کرتے تھے. مدینہ کے اندر جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا، حج کے موقع پر مسلم کی شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربانی کیے اور 63 اونٹ اپنے دستے مبارک سے ذبح فرمائے، اور باقی جو ہے وہ سیدنا مولا علی بن ابی طالب سے فرمایا کہ علی آپ ان کو ذبح کر دو. تو قربانی حضرت ابراہیم کی سنت ہے، جس کا قرآن پاک کے اندر جو ہے وہ متعدد مقامات پر ذکر موجود ہے. اور حضرت ابراہیم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ لوگوں اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر پڑھو، ابراہیم تو اللہ کا سچا دوست ہے. یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے لیے اتنا بڑا اعزاز ہے. دیکھیں نا، ایک بندہ کہتا رہے کوئی بھی کہے ہم میں سے اینی ون کہ جی میں بادشاہ کا دوست ہوں، میں بادشاہ کا دوست ہوں، لوگ پتہ نہیں مانے یا نہیں مانیں گے. جب وقت کا بادشاہ کہہ دے کہ یہ میرا دوست ہے، پھر لوگوں کو یقین آ جائے گا. تو حضرت ابراہیم کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، کہ اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر پڑھو، موجود ہے. میں اللہ کہہ رہا ہوں إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، ابراہیم نبی بھی تھے، اللہ کے دوست بھی تھے. اور اللہ کی دوستی میں بھی حضرت ابراہیم نے وفا کی حد کر دی ہے. حضرت ابراہیم کی جو وفا ہے وہ نقطہ کمال پر ہے. قرآن کریم میں فرمایا سورہ بقرہ میں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اللہ فرما رہا کہ میں نے چند باتوں میں ابراہیم کو آزمایا فَأَتَمَّهُنَّ، ان باتوں میں ابراہیم پورا اترے. وہ کیا آزمائش ہے؟ والدین کو اللہ نے فرمایا چھوڑ دو، والدین کو چھوڑ دیا، آسان کام نہیں ہے. اپنا گھر چھوڑ دو، چھوڑ دیا، آسان کام نہیں ہے. عمر کتنے سال ہو گئی؟ 100 سال، اولاد نہیں ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں ربی حب لی من الصالحین، یا اللہ تیری دنیا میں بیجی ہوئی نعمتوں میں سے، نازل کردہ نعمتوں میں سے نعمت اولاد کی بھی ہے، یا اللہ مجھ ابراہیم کو اولاد عطا فرما. اللہ نے جواب فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، اے ابراہیم تو نے سالے اولاد مانگی ہے نا، وہ سالے بھی ہوگا، حوصلے والا بھی ہوگا. حلیم میں نہیں، حوصلے والا بھی ہوگا. اچھا اللہ نے بیٹا دیا، اب بیٹا چھوٹا سا بچہ ہے. اللہ نے فرمایا ابراہیم اس طرح کر، بیوی کو بھی لے، ہاجرہ کو، اسماعیل کو لے. اسماعیل کا معنی ہے سنی ہوئی دعا. اسماعیل وہ دعا جو اللہ نے حضرت ابراہیم کی سن لی. فرمایا ان کو جا کے کہاں چھوڑ کے آ جا؟ ان کو وادی غیر میں چھوڑ کے آ جا، جہاں پر نہ دانا ہے، نہ پانی ہے، نہ آب و ہوا ہے، نہ شجر ہے، نہ جو ہے وہ سایہ ہے، نہ درخت ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کالے پہاڑ ہیں. وہاں پر چھوڑ. بڑی آزمائش ہے، یہ بڑی آزمائش ہے. اولاد کو اپنے سے دور کرنا کوئی چھوٹا کام نہیں ہے. حضرت ابراہیم نے یہ بھی کر دیا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے دیکھا کہ ابراہیم کا بیٹا اسماعیل جوان ہو گیا.
اللہ نے فرمایا ابراہیم اب اس طرح کر، اس کے گلے پہ چھری چلا دے، ہائے، اس کے گلے پہ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں نے ابراہیم کو آزمایا اور حضرت ابراہیم ان تمام آزمائشوں میں پورا اترے۔ یہاں پر ایک بڑی اہم بات کر دوں جو مفسرین نے کمال کا نقطہ لکھا ہے اپنی اپنی تفاسیر میں، جب انسان پر آزمائش آتی ہے تو کیسے پتا چلے گا کہ یہ آزمائش ہے یا اللہ کی ناراضگی ہے؟ تنگی آ گئی، تکلیف آ گئی، انسان کرائسس میں چلا گیا، تو یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ آزمائش ہے یا اللہ کی ناراضگی ہے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ جو پریشانی، دکھ، تکلیف، کرائسس کے بعد بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ وہ پریشانی اللہ کی طرف آپ کو متوجہ کر دے، آپ کی توجہ اللہ کی طرف ہو جائے تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اچھا، جب اللہ آزماتا ہے تو اللہ پھر مرتبہ بھی بڑھا دیتا ہے۔ اللہ ہر کسی کو آزماتا بھی نہیں ہے، اللہ ہر کسی کو آزماتا بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی پریشانی، تنگی، تکلیف، مصیبت اللہ سے دور کر دے تو پھر اللہ کی ناراضگی کی نشانی ہے۔ مگر جتنی حضرت ابراہیم پہ پریشانیاں آ رہی ہیں، حضرت ابراہیم اللہ کے قریب ہو رہے ہیں۔ اچھا، حضرت ہاجرہ کو وہاں چھوڑا، واپس آنے لگے، ہاجرہ کہنے لگی کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ فرمایا اللہ کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، زاد راہ تھوڑا سا ہے، ختم ہو جائے گا۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ ہاجرہ تیرے اس توشہ دان میں سے یہ زاد راہ ختم ہو جائے گا رزق، مگر اللہ کے خزانوں میں سے کبھی ختم نہیں ہوگا۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے خزانے زمین و آسمان سے بڑے وسیع ہیں۔ بیٹا جوان ہو گیا، اللہ نے فرمایا ابراہیم گلے پہ چھری چلا دے۔ خواب آ رہا ہے متواتر، خواب کا ذکر حضرت اسماعیل سے کیا۔ انہوں نے کہا ابا جی میں تیار ہوں، آپ جو ہے وہ اللہ کے حکم کو پورا کر گزریے، میں تیار ہوں، اور آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ جب یہ بھی عمل کر گزرے تو اللہ نے کیا فرمایا؟ قال انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم ہم نے تجھے آنے والوں کے لیے امام بنا دیا ہے، تیری زندگی مشعل راہ ہے۔ فرمایا سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم قیامت کی صبح تک تجھ پر سلام ہوتا رہے گا۔ تو جو قربانی ہے یہ حضرت ابراہیم کی سنت ہے، اور اس میں حضرت اسماعیل کی جو وفا ہے، جو حوصلہ ہے، وہ بھی کمال کا ہے۔ پھر ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے، آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ لوگ بڑی مہنگی مہنگی قربانی خریدتے ہیں۔ دیکھیں معاشرے میں رہ کر شریعت کا مزاج کیا ہے، ہم شریعت کا مزاج نہیں سمجھے۔ اپنے آپ کو اتنا اوپر نہ لے جائیں کہ غریب اپنے آپ کو جو ہے وہ کمتر محسوس کرنے لگے، وہ احساس کمتری کا شکار ہو جائے۔ شریعت نے لوگوں کو تقریباً ایکول رکھا ہے۔ تو اب اتنی بڑی مہنگی قربانیاں، کیا سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس دولت کم تھی؟ انہوں نے تو یہ نمائش نہیں کی۔ کیا سیدنا عمر کے پاس، عثمان ذی النورین، مولا علی بن ابی طالب، آل نبی، اولاد علی، کیا ان کے پاس کم تھی؟ مگر کیا ہے، انہوں نے غریبوں کا خیال رکھا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ وہ قربانی کی جائے جو غریب لوگوں کی استطاعت کے مطابق ہو، ان کی دل آزاری، ان کے دل میں خیال نہ ہو جی ہمیں تو یہ نہیں ملا۔ اور جو زائد پیسے ہیں، اب میڈیا پہ آئے گا جی 50 لاکھ کا بیل ہے، میڈیا پہ آئے گا 70 لاکھ کا بیل ہے، میڈیا پہ آئے گا جی 1 کروڑ کا بکرا لیا گیا ہے۔ قربانی ضرور کریں، مگر کیا ہے اپنے آپ کو اتنا اوپر نہ لے جائیں کہ غریب لوگ پریشان ہو جائیں۔ یہی اگر 70-80 ہزار کا ایک بکرا لیا جاتا ہے اور بالکل، وہی بقایا 9 لاکھ جو ہے وہ کسی غریب کی مدد کر دی ہاں جائے، جی بالکل تو بالکل میرا خیال ہے قربانی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اور بھی بہت ساری نیکیاں قبول کرے۔ بالکل۔ حنان بخاری شریعت نے کیا کہا سنیں ذرا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی، اللہ کہتا ہے کہ قربانی کرنے والوں تمہارا گوشت میرے پاس نہیں پہنچتا، تمہارا خون میں اللہ کے پاس نہیں پہنچتا، میں تو تمہارا تقوی دیکھتا ہوں، میں تو تمہاری نیت دیکھتا ہوں، تمہاری نیت کیا ہے۔ اللہ کے ہاں فیصلے ہوتے ہیں نیت پر، اللہ کے ہاں فیصلے ہوتے ہیں نیت پر۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی مبارک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدہ فاطمہ بنت محمد سے کہ اے بیٹی فاطمہ، جب علی اپنا جانور ذبح کرنے لگے تو آپ بھی حاضر ہو جایا کرو، آپ بھی حاضر ہو جایا کرو، وہاں پر موجود رہا کرو۔ جب حضرت علی چونکہ میاں بیوی ہیں تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جانور ذبح کرتے ہیں، سیدہ فاطمہ آتی ہیں اور اللہ کے نبی نے فرمایا فاطمہ جب قربانی کے جانور کا خون کا پہلا قطرہ گرتا ہے اللہ قربانی کرنے والے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔
عرض کی کہ یہ ابا جان، ابا حضور، یا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فضیلت صرف اہل بیت نبوی، اہل بیت کے لیے ہے، یہ سب مسلمانوں کے لیے ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے میری بیٹی فاطمہ، اس ثواب میں اہل بیت بھی شامل ہیں، سارے مسلمان بھی شامل ہیں، سارے مسلمان بھی شامل ہیں۔ تو قربانی کا بنیادی مقصد تو ہے اللہ کی رضا، اللہ کو راضی کرنا۔ میں معذرت کے ساتھ یہ بات کرنے کا مقصد کسی کی دل آزاری مقصود نہیں ہے، مگر یہ دعوت فکر دینا ہے اپنے اس پروگرام کی وسادت سے کہ آج ہمارے اندر نمود و نمائش بڑی زیادہ آ گئی ہے، نمائش بڑی ہوتی ہے، نمائش بالکل بڑی ہوتی اس پہ مزید گفتگو کریں گے، لیکن میں چاہتا ہوں کیونکہ سمیرہ صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید۔ علامہ طاہر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید گفتگو ان کے ساتھ کریں گے۔ علامہ صاحب، یہ جو قربانی کی جاتی ہے اس میں دین اسلام کے مطابق حصے بھی رکھے گئے ہیں کہ کتنا آپ خود رکھ سکتے ہیں، کتنا غریبوں میں تقسیم کرنا ہوتا ہے، کتنا رشتہ داروں کو دیا جائے گا، اس حوالے سے ذرا آگاہ کیجیے گا۔ جی، قربانی کے جو جانور ہیں ان کے اندر بڑا جو جانور ہے اس میں جو حصے لوگوں کے ملائے جاتے ہیں وہ تو ہوتے ہیں 7 حصے، ٹھیک ہے جی، 7 حصے ہیں، 7 سے زائد نہ ہو، 7 سے کم 5 ہو جائیں پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ جو تقسیم کرنے پر حصے بنائے جاتے ہیں وہ 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ اپنے لیے ہے، دوسرا حصہ اپنے عزیز و اقارب کے لیے ہے، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ مساکین کے لیے، مسافروں کے لیے، غربا کے لیے ہے۔ یہ شریعت کا یہ مزاج ہے، اور جو شریعت کا حکم ہے وہ بانٹنے کا حکم ہے، وہ تقسیم کرنے کا حکم ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین تقسیم کرنے والوں پہ بڑا راضی ہوتا ہے۔ جیسے کہ قرآن کریم کے اندر یہ آیت ہے کہ سیدنا مولا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے دن بھی روزے کے وقت مانگنے والے کو دے دیا، دوسرے دن بھی دے دیا، تیسرے دن بھی ایک یتیم آیا، مسکین آیا، ایک جو ہے وہ مسافر آیا۔ تو جب حضرت علی صبح حضور کی بارگاہ میں آئے تو اللہ کے نبی نے مسکرا کے فرمایا، علی کون سی نیکی کی ہے کہ اللہ نے تیری نیکی کو قرآن کی آیت بنا دیا ہے؟ واہ واہ۔ اور کیا فرمایا؟ فرمایا کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، مسکینوں کو کھلاتے ہیں، یتیموں کو کھلاتے ہیں، اور جو ہے وہ قیدی جو رہا ہو کے آیا اس کو دیا۔ تو اللہ نے وہ شان بیان کی۔ اسی طرح ایک اور روایت ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جانور ذبح فرمایا تو اللہ کے نبی نے فرمایا، عائشہ یہ حصہ میری بیٹی فاطمہ کے گھر بھیج دو، یہ میری فلاں زوجہ کے گھر بھیج دو، یہ فلاں کے گھر بھیج دو، اور یہ فلاں غربا کو دے دو۔ تو جب سارا تقسیم ہو گیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے عائشہ صدیقہ، سارا تقسیم ہو گیا؟ جی یا نبی اللہ، سارا تقسیم ہو گیا، یہ تھوڑا سا ہمیں بچا ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا، عائشہ یہ جو تو کہہ رہی نا تھوڑا سا ہمیں بچا ہے، ہمیں یہ نہیں بچا، ہمیں اصل میں وہ بچا ہے جو ہم نے اللہ کی راہ میں دے دیا ہے، سبحان اللہ، جو ہم نے لوگوں کو دے دیا ہے۔ یہاں پر ایک اور بات بھی کروں گا، قربانی کریں، قربانی سنت ابراہیمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں، یہ باقاعدہ حدیث ہے صحاح کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں یہ جانور اپنے جسم کی کھال، اپنے سینگ، اپنے جسم کے ساتھ، خون کے ساتھ پیش ہوگا کہ یا اللہ اس بندے نے میری قربانی کی تھی، مجھے تیری راہ میں قربان کیا تھا۔ قربانی ضرور کریں، مگر ایک بات، جہاں پر سنت ابراہیمی ادا کرنی ہے، جہاں پر عید الاضحیٰ پہ جانور ذبح کرنے ہیں، جہاں پر عید الاضحیٰ پر بڑے جانور، چھوٹے جانور ذبح کرنے ہیں، وہاں پر اپنی خواہشات کی بھی قربانی کریں۔ بالکل، اپنے اندر جو حسد ہے اس کو بھی ذبح کر دیں، جو آج اپنے اندر ایک نفرت ہے اس کو بھی ذبح کر دیں، جو اپنے اندر کسی کے لیے بغض اور کینہ ہے اس کو بھی ذبح کر دیں۔ وہ ذبح کرنا ضروری ہے، وہ ذبح کرنا ضروری ہے۔ دیکھیں جانور قربان ہو گیا، اندر حسد بھی موجود ہے، نفرت بھی موجود ہے، بغض بھی موجود ہے، کینہ بھی ہے، تو پھر جانور ذبح ہو گیا، خواہشات تو ذبح نہ کی۔ خواہشات کا ذبح کرنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے۔ آج ہے نا جو ہمارا معاشرہ اور جو اوورال پاکستان کے حالات چل رہے ہیں، حضرت ابراہیم نے ایک دعا مانگی، وہ قرآن پاک میں ہے۔ جب حضرت ابراہیم نے بیت اللہ کو تعمیر فرما دیا نا تو کیا دعا مانگی؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، کہا حضرت ابراہیم نے رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدً آمِنًا،
کہ یا اللہ اس مکہ شہر کو امن والا بنا. دو دعائیں تھیں. ایک تھی کہ یا اللہ اس کو امن والا شہر بنا, اور دوسری تھی مکہ کے بارے میں معیشت کی بہتری کی دعا. تو قرآن کریم کے اندر جو امن ہے وہ پہلے ہے, معیشت بعد میں ہے. جب امن ہوگا تو معیشت بھی ٹھیک ہو جائے گی, جب امن ہوگا تو حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے, جب امن ہوگا تو کاروبار بھی ٹھیک ہو جائیں گے, جب امن ہوگا تو غریب کو روزی روٹی بھی ملے گی. تو حضرت ابراہیم نے کیا دعا مانگی؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ, کہ یا اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا, مکہ کو سکون والا شہر بنا. تو اس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوئی کہ جس وطن میں بندہ رہے اس کے امن کے لیے دعا کرنا انبیاء کی سنت ہے. ٹھیک ہے, جس وطن میں بندہ مقیم ہے, وطن ایک ماں کی مانند ہے نا, یہ زمین وطن یہ ہماری ماں ہے, اس کے لیے دعا کرنا حضرت ابراہیم کی سنت ہے. اس کے بعد جو ہے وہ پھر ان کا یا اللہ اس کا جو معاشی نظام ہے وہ بہتر فرما دے. تو قربانی کے 3 حصے کیے جائیں. ہاں یہ بھی ہے کہ بندہ سارا حصہ تقسیم کر دے, یہ بھی ٹھیک ہے, جائز ہے, اس میں اندر بھی اللہ راضی ہوتا ہے. اگر گھر کے اندر ضرورت زیادہ ہے تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ وہ حصہ خود بھی رکھ سکتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مزاج مبارک تھا وہ تقسیم کرنے کا تھا. آپ دیکھیں کہ یہ جتنا بھی آل نبی, اولاد علی, یہ جتنا بھی گھرانہ ہے, انہوں نے ہمیشہ قربانی کیا ہے. جانے ہیں تو وہ بھی قربان کی ہیں, مال اللہ نے دیا تو وہ بھی کیا ہے, وہ بھی اللہ کی راہ میں قربان کیا ہے. آج مسلمانوں کے لیے ایک پیغام عید الاضحیٰ کے اندر یہ بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ عید کی رات آتی ہے جس کو ہم چاند کی رات کہتے ہیں, اللہ کے نبی نے فرمایا اس پر جو بندہ عبادت کرے گا, اللہ کی طرف متوجہ ہوگا, اس کو پورا سال کی عبادت کا ثواب ملے گا, پورا سال کی عبادت کا ثواب ملے گا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عید الاضحیٰ کی یا عید الفطر کی نماز کے لیے لوگ آتے ہیں نا اجتماع کی طرف نماز پڑھنے کے لیے, اللہ راستے میں فرشتوں کو کھڑا کر دیتا ہے. وہ فرشتے آنے والوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں. اور یہاں پر جو لوگ قربانی نہیں کرتے ان کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید فرمائی ہے کہ بندے کے پاس استطاعت بھی ہے, پیسہ بھی ہے, اس کے پاس قوت بھی ہے, اس کے پاس اس کی ضروریات بھی پوری ہیں, اگر پھر بھی قربانی نہیں کرتا تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے, وہ عید کے اجتماع میں نہ آئے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید کے جو 3 دن ہیں, ان دنوں میں قربانی سے بڑھ کر اللہ کے ہاں کوئی فضیلت والا عمل نہیں ہے. اور دیکھیں نیت بڑی جو ہے وہ بنیادی چیز ہے. پھر یہاں پر ذبح کے مسائل بڑے اہم ہیں. اچھا قاری صاحب مجھے یہ بتائیں, بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یار ہمارے رشتہ دار غریب جو ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے, تو اب جو رشتہ داروں کا حصہ ہے وہ تو ان کو دینا ہی دینا ہے, اس میں اگر پورا نہیں آ رہا جو غریبوں کا حصہ ہے وہ بھی آپ رشتہ داروں میں تقسیم کر سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں جی. اگر رشتہ دار دیکھیں نا, اگر رشتہ دار بھی ہے, ضرورت مند بھی ہے, غریب بھی ہے, تو اس کو دیں گے تو اس کے اندر دوہرا ثواب ہے, وہ ڈبل اجر ہے. وہ کیسے؟ ایک تو رشتہ دار کو رشتہ داری کا حق ادا ہو جائے گا, دوسرا اس کی غریب پروری ہو جائے گی. اور دینے کے اندر خیال کیا جائے کہ پھر دائیں ہاتھ سے دیا جائے تو بائیں کو پتہ نہ چلے. اللہ پردے کو پسند کرتا ہے. دینے والے کے بارے میں تو فرمایا جب اس کو دو نا, اس کی آنکھوں میں آنکھیں بھی نہ ڈالو کہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو جائے. عزت نفس, یہ عزت نفس اتنی بڑی چیز ہے کہ انسان بھوک برداشت کر لیتا ہے, مگر جو عزت نفس پہ حرف آ جائے وہ نہیں آنا چاہیے. اچھا علامہ صاحب, یہاں پہ ایک بڑی ہی اہم چیز کے حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا. کسی بھی گھر میں قربانی ہو رہی ہو, آپ نے دیکھا ہوگا کچھ پروفیشنلز ایسے ہوتے ہیں جو باہر کھڑے ہوتے ہیں مطلب گوشت لینے کے لیے, اور اکٹھا کر کے شاید وہ بے شمار کئی 100 کلو اکٹھا کر لیتے ہیں اور وہ سٹور کر لیتے ہیں. لیکن جو صحیح حقدار ہے وہ اسے تلاش کرنے میں بڑی مشکل ہوتی ہے. اس کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا؟ اس کے لیے دیکھیں جی,
दिलों के हाल तो अल्लाह जानता है, मगर ये जो मांगने वाले हैं और ये इतना गोश्त इकट्ठा करते हैं, अब तो उनकी जो वीडियोज हैं वो सोशल मीडिया पर मौजूद हैं और अब ये भी पता चला कि वो गोश्त बेचते भी हैं जाकर। हाँ, इस पे मैं चाहता हूँ डिटेल में जरा डिस्कस करें। सुमेरा साहबा से एक नात सुन लें, फिर उसके बाद ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आके इस पे जरा डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सुमेरा साहबा, तो सुमेरा ये बताइएगा कितना अरसा हो गया है आपको नात शरीफ पढ़ते हुए? मुझे 22 साल हो गए। 22 साल हो गए। तो ये मोहब्बत दिल में किस तरह से कलामे इलाही पढ़ने के लिए या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शान को बयान करने के लिए मोहब्बत किस तरह से पूरी, ये मैं आपसे लाजमी जानूंगा, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, ब्रेक का वक्त हो गया। तो नाज़रीन यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ है। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अल्लामा ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। अल्लामा साहब, कुर्बानी के हिस्सों के हवाले से, तकसीम करने के हिस्सों के अलावा मज़ीद चीज़ों के बारे में भी बताइएगा कि गाय का जो हिस्सा होता है वो कहते हैं 7 हिस्से उसमें होते हैं, वो 7 हिस्से किस किस के हो सकते हैं, और क्या इंसान ने कुर्बानी जो करनी होती है, सपोज़ मैंने अगर अपने पैसों से कुर्बानी ख़रीदी है तो क्या वो अपने वालिदैन के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए या अपने दोस्त अहबाब के हिस्से में भी उसे काउंट कर सकता है, उनके लिए भी कुर्बानी कर सकता है वो? इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से ज़रा, ऊँट की कुर्बानी, फिर बकरे की, ठीक है, और क्या बकरी की कुर्बानी भी जायज़ है, इन बारी बारी इन तमाम सेगमेंट्स के ऊपर ज़रा नजर। जो आपका सबसे पहला सवाल ये है कि कुर्बानी के बड़े जानवर में कितने हिस्से ऐड हो सकते हैं, शामिल हो सकते हैं हिस्सादार? तो बड़े जानवर में 7 हिस्से होने चाहिए। अगर अल्लाह ताला ने इस्तात दी है तो एक बंदा अपने पैसों से कोई बैल खरीद लेता है, बड़ा जानवर खरीद लिया, ऊँट खरीद लिया, उसमें वो अपने वालिदैन की तरफ से एक हिस्सा शामिल कर दे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हिस्सा शामिल कर दे, उम्मत के गरीबों की तरफ से हिस्सा शामिल कर दे, अज़वाज नबी की तरफ से हिस्सा शामिल कर दे, आले नबी औलाद अली अहले बैत की तरफ से हिस्सा शामिल कर ले, अपने किसी अजीज व कारब की तरफ से, दोस्त की तरफ से हिस्सा शामिल कर सकता है। यानी एक हिस्सा एक से ज्यादा अफराद पे भी मुश्तमिल हो सकता है? नहीं, एक हिस्सा जो है वो एक के लिए होगा। अगर जब आप उम्मत की तरफ से करेंगे तो फिर उम्मत के सारे गरीबों के लिए वो हिस्सा वो शामिल हो जाएगा। वो उम्मत के सारे गरीब, जितने भी उम्मत के लोग हैं, जितने भी मरहूमीन हैं या जिंदा हैं, उनके लिए। यहां पर एक बड़ी बुनियादी बात कि आप उन 7 हिस्सों में अकीके का हिस्सा भी शामिल कर सकते हैं, इसकी भी इजाजत है। अच्छा, ठीक है, उसमें आप वलीमे का हिस्सा भी शामिल कर सकते हैं। यानी बड़े जानवर में जिसमें 7 या 5 हिस्सेदार हैं तो उसमें अकीका और वलीमे का हिस्सा भी शामिल हो सकता है। इसी तरह गाय है, इसी तरह बैल है, इसी तरह ऊंट है, उसके अंदर 7 हिस्से होंगे। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं कि अकीके का, वलीमे का या जो भी बाकी, हाँ जी, उनका हिस्सा अगर निकाल दिया जाता है तो फिर बाकी जो बचेगा उसमें से आप गरीबों में, हाँ जी, वो जो बाकी बचेगा, रिश्तेदारों में, हाँ जी, और वो जो अकीके का गोश्त है उसके भी 3 हिस्से हैं। आप एक अपना रख लें, एक अपने रिश्तेदारों में तकसीम करें, एक गरीब गुरबा में तकसीम करें। वलीमे का भी ये है कि आप उसके लिए गोश्त पका के जो है वो दोस्त अहबाब की क्या कर सकते हैं, दावत कर सकते हैं। जो तकसीम करना है 5 हिस्से, वो तो फिर लोगों में तकसीम होंगे ना। जो बकाया उसमें से होगा उस हिस्से को निकालने के बाद, हाँ जी, उसमें से तकसीम होगा। जो बकरा है उसके अंदर एक ही हिस्सा है, जो दुम्बा है उसमें एक हिस्सा है। बकरी ज़िबा कर सकते हैं मगर ख्याल किया जाए कि उसके पेट में बच्चा ना हो, वो उसको तकलीफ ना पहुंचे। और इसी तरह यहां पर यह भी जो है वो मैं बता दूं कि जैसी हमारी ब्रेक में बात हो रही थी कि हम हिस्सादार को कैसे तलाश करेंगे, जो हकदार है उसको हकदार को कैसे तलाश करेंगे कि वाकईतन ये हकदार है। देखें, सबसे पहले तो हमारे यहाँ जो ये मांगने वाला रवाज है ये इतना प्रोफेशनल हो गया है कि इन लोगों ने बाकायदा कब्जा किया हुआ है। ये बड़े बड़े जो है वो माफिया हैं, इन्होंने अपने अपने चौक इलाके तकसीम किए हुए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गद्दागरी की मजम्मत भी फरमाई है, ममानियत भी फरमाई है, और इसको शरीयत ने बिल्कुल इसको नापसंद किया है। अब 3 तबके हैं। एक वो लोग हैं जो इलियट क्लास है, जिनके पास पैसा इतना है कि उनको महंगाई से कोई मामला ही नहीं, परेशानी ही नहीं, उनके लिए कोई नहीं है, उनका घर का चूल्हा आसानी से चल रहा है। दूसरा तबका है मिडिल क्लास। ये तबका वो है कि ये बेचारा, 2 तबके ठीक हैं
यानी वो जो एक अपर क्लास है उनके लिए मसला कोई नहीं है, गरीब जो बिल्कुल गरीब है वो हाथ फैला लेगा। अब जो दरमियान के अंदर मिडिल क्लास है वो बेचारा हाथ नहीं फैला सकता, वो किसी से मांग नहीं सकता। क्यों? कि उसकी इज्जत नफ्स है, उसकी सफेद पोशी है, उसका बरादरी खानदान मोहल्ले में रखाव है। अब जब हम गोश्त तकसीम करते हैं तो दरवाजे पर मांगने वाले बड़े आ जाते हैं। ये जो मांगने वाले गदागर हैं ये बाकायदा दरवाजे पर मांग कर जाते नहीं बल्कि ये चिमट जाते हैं आकर, ये जबरदस्ती अपना हिस्सा लेके जाते हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि ये लोग जो पेशावर हैं ये गोश्त ले जाते हैं, असल हिस्सादार असल हकदार महरूम रह जाता है। देखें, याद रखना, कभी भी जो जरूरतमंद है ना, जरूरतमंद हकदार, वो आपके दरवाजे पे नहीं आएगा। वो जो सफेद पोश है जिनको कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसका ज़मीर ही इजाजत नहीं देता, उसका ज़मीर ही इजाजत नहीं देता, ज़मीर ही गवारा नहीं करता, फिर उसकी इज्जत नफ्स है तो वो आपके दरवाजे पे नहीं आएगा। लामा साहब, मुझे दुख तब होता है, मेरी आंखों में आंसू तब आते हैं जब मैं देखता हूं कि ईद के रोज भी मुर्गे की गोश्त की दुकानों पे रश दिखता है। ईद के रोज भी या ईद से पहले भी हमारी बदनसीबी है। हमारी बदनसीबी चेक करें कि बहुत सारे लोग मुर्गा लेने के लिए खड़े होते हैं वहां पे, क्योंकि उनको पता है कि दोस्त अहबाब या मेहमानों ने घर पे आना है तो कुर्बानी तो नहीं की होगी ना, तो उन लोगों के लिए अब वो गोश्त भी छुप के ले रहे होते हैं। जिसने पकाना होता है वो खुद नहीं लेने जा रहा होता, वो किसी बच्चे को भेज देता है, किसी मोहल्लेदार को भेज देता है कि चलो यार, वो बहाना के वहां पे लगाता है, यार कुछ हमारे घर में गोश्त जो है वो बकरे का नहीं खाते या कुछ बड़ा गोश्त नहीं खाते, इसलिए हमने कहा चलो साथ में डिशेज इसकी भी बना ले। वो इस तरह से बहाना करके अपनी सफेद पोशी को जाहिर किए बगैर वहां से गोश्त लेके जाते हैं और अपने घरों में पका के वो 3 दिन अपने घर के जो ईद का दिन है वो इस तरह से मना रहे होते हैं। और हमारी बदनसीबी चेक करें कि हम इतने इतने बड़े जानवर करते हैं, इतने इतने लोगों में बांटते हैं, लेकिन जो सही मुस्तहिक हैं, जो अपना चेहरा भी नहीं दिखाता और ना दिखाना चाहता है, वो अपने बीवी बच्चों के साथ किस तरह से वो 3 दिन गुजारता होगा, बहुत मुश्किल, ठीक है ना, और रात तकता होगा कि शायद अब भी कोई आ जाए, तो इसकी शुरुआत मेरा ख्याल है कि हमें अपने हमसायों से करनी चाहिए। एक घर में 2 लाख 5 लाख का बैल ज़िबा होता है, 7 वाला बेचारा पड़ोसी महरूम होता है। और इसका इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमें लाजमी तौर पे पता होता है कि हमारे मोहल्ले में कौन गरीब है, किसने कुर्बानी की है, किसने नहीं की, बिल्कुल पता होता है। तो इसके ऊपर कम से कम कोशिश किया करें। मैं तो जितने भी हमारी नाज़रीन हैं उनसे भी मैं यही दरख्वास्त करूंगा, ज्यादा नहीं, कम से कम आप अपने राइट साइड के और लेफ्ट साइड के और सामने वाले 10 घर जो है, ये 20 घर जो है, 5 इधर 10 इधर और 15-20 सामने वाले, ये टोटल इन घरों में ना हिसाब रखें छोटा सा कि किसने कुर्बानी की है, किसने नहीं की, और ये भी इस तरह से पता करें कि किसी को पता ना चले, फिर ईद के दिन वहां पे गोश्त जो है वो भेजा जाए। तो बहुत शुक्रिया जी आपका आज के शो में आने के लिए। सुमेरा, आपका भी बहुत शुक्रिया। हनान बुखारी आपसे इजाजत चाहेगा।